खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको, भाइयों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को और शीर खारों की माँओं को, बाप को ही कह सकता हूँ वो तो नहीं समझेंगे ना तो आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आज सपहर सलाम पेश करता हूँ। हैदराबाद के अंदर एक बड़ी कन्वेंशन थी, वहाँ पर तालियों के तल्लक से बात हो गई, तो आप यकीन माने मैंने उनको एक बात बताई। मैंने कहा यीशु मसीह के अंदर इतना ज़ोर था कि आप और मेरी निजात के लिए कलवरी पर चलता 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 गया, यहाँ तक कि जान खानी के आलम में था। आप उसके लिए तालियां भी नहीं बजा सकते। उन्होंने इस कदर बजाई, इस कदर बजाई। शुक्रिया 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 भाई, शुक्रिया, मेहरबानी। उनको भी मुझे ऐसे ही रोकना पड़ा था। हालेलुया। आए कलाम मुक़द्दस की आयत पढ़ते हैं, फिर आप तशरीफ़ रखिएगा, मैं तो खड़ा रहूँगा। मेरे साथ निकालें दूसरा पत्रस 2 पीटर और उसका चैप्टर 1 है, और हम उसकी वर्स 19 से पढ़ेंगे। मैंने 21 पर निशान लगाया था, लेकिन ऊपर 2 आयतें बड़ी कमाल हैं। वैसे तो खुदा का सारा कमाल कलाम ही कमाल है, तो इसकी माने तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन मुझे वो बड़ी, इसी टाइम खुदा के रूह ने कहा बेटा ऊपर से पढ़, क्या जाएगा तेरा, पढ़ना ही है तुमने। निकालें जी, जल्दी से निकालें। दूसरा पत्रस पहला बाब 19 आयत से तलावत करते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो ये समझकर इस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी पहुंचाता है, बख्शता है, जब तक वो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। बड़ी खूबसूरत बात। आसमान पर चमके? अरे नहीं भाई, दिलों में चमके। क्या बात है। और जिस पर हम फोकस करेंगे, और पहले ये जान लो कि किताब मुक़द्दस की किसी बात, नबूवत की बात की तावील किसी के ज़ाती इख्तियार पर माकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रुल को उसकी तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। अच्छा, उन सीधे पतरे हो गए बैठो। हालेलुया। पिछे मुड़ मुड़ नहीं वेखना। वो पता है पंजाब दे विच जदों 2 ढग्गियां नूं या 1 ढग्गे नूं लाया हुंदा सी ना, ते ओहदे अखां ते छिकू चढ़ा देंदे हन। अच्छा, मेरियां ते अखां दे विच छिकू ना, मैं पिछे वेखना ना, मैं इधर, मैंने घूमते रहना है। हालेलुया। लेकिन आपने छिकू नहीं लगाने, आपने देखना ये डग्गा, ये बैल किस सीमत में घूमता है। हालेलुया। बड़ा खूबसूरत लम्हात गुजर रहे हैं, और खुदा की हुजूरी में तो जितने भी लम्हात गुजरे उनसे खूबसूरत कुछ है और आया ही नहीं है। नबी दाऊद कहता है खुदावन महलों में रहने से बेहतर है तेरे घर का दरबार ही बन जाए। क्या बात है इसकी। हालेलुया। उसकी हजूरी, उसकी मामूरी, उसके अंदर रहना। अच्छा, दरबान आप देखें ना कहाँ होता है, जरा आय हाय हाय, उसकी हजूरी घर में ही तो रहता है। दाऊद कहता है खुदावंद मुझे इधर उधर के कामों से क्या गरज, मैं चाहता हूं मैं तेरे घर में रहूं, मैं तेरी हजूरी में रहूं। हालेलुया। अभी मैं एक शख्स को गले लगा के चूम रहा था, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। शायद कुछ लोगों ने देखा हो। बस क्या है कि अब मेरा ज़मीन जो है ना, मेरे पाँव साथ नहीं दे रहे। हालेलुया। एक बात बताते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अमेरिका के अंदर 1960 की दहाई के अंदर वियतनाम के अंदर जंग हो रही थी अमेरिका की।
اور وہاں کا ایک کیپٹن تھا، اس نے 74 آپریشن کیے تھے، لڑا تھا، اور ہر وار کے اندر اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کے جہاز گرا کر واپس آ جاتا تھا، فتح ہو جاتی تھی۔ 1960 کے اندر ویتنام کے اندر جنگ جاری تھی، اور اس کیپٹن نے اپنا چھٹی کا پروگرام بنایا، اپلیکیشن دے دی، ہیڈ آفس ڈپارٹمنٹ سے اس کی اپلیکیشن منظور ہو گئی، اور ٹھیک 2 دن جانے سے پہلے، 1 دن جانے سے پہلے اس کے سینئر آفیسر نے کہا کہ یہ جو جنگ ویتنام کے اندر لگی ہوئی ہے، وہاں پر تجھے 1 مرتبہ اور جانا ہے۔ اس نے کہا سر میری تو چھٹی ہو گئی ہے، میں تو نہیں جا سکتا، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں، میری وائف انتظار کر رہی ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو جائے تجھے جانا ہی پڑے گا۔ اور فوجی لوگ تو جانتے ہیں نا، بس یس سر، اور تو نہ تو ہے ہی نہیں ہے نا۔ ارے میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں ہمارا جرنیل یسوع مسیح ہے، اور وہ بھی یس سر ہی سننا چاہتا ہے۔ یہ نو والا لفظ یسوع کے لیے اپنی ڈکشنری سے ہی نکال دیں۔ ہاللیلویا۔ میں دھیرے دھیرے چلوں گا، تیز نہیں چلوں گا۔ وہ کہتے ہیں چلے تو کٹ ہی جائے گا، کتنے گئے ہیں ارشاد بھائی؟ سفر آہستہ آہستہ، سلولی ہے۔ ارشاد بھائی نے بھی انہیں سلولی بلا کے انتظار کرے۔ چلے تو سفر کٹ ہی جائے گا۔ تو اگر ہم چلے ہیں تو ابھی تیسرے سیشن میں پہنچ گئے ہیں، یہ بھی ختم ہوگا۔ ہاللیلویا، پریشان نہیں ہونا۔ اس نے کہا سر میں تو نہیں جا سکتا، میری تو چھٹی اپروول ہوگی، میرے بچے انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کچھ بھی ہو تجھے جانا ہی جانا ہے، یہ ملک کا جو ہے، ہمارے لیے ملک کا مسئلہ ہے، ہماری فوج کا، ہماری کمانڈ کا مسئلہ ہے، تجھے وہاں پر پہنچنا ہے، اور تجھے اس 75 وار کے اندر، آپریشن کے اندر تجھے اس میں شرکت کرنی ہے۔ انکار نہیں کر سکا۔ 1 دن پہلے، جانے سے 1 دن پہلے، جس دن اس نے جانا تھا اس سے 1 دن پہلے اس سے یہ حکم مل گیا۔ اس نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اس نے تیاری کر لی، گھر والوں کو بتا دیا یہ وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو اگلا دن جب آیا تو اس نے اپنا جیٹ تیار کیا، اپنا جہاز تیار کیا، اس کے اندر بیٹھ گیا، رن وے پہ چلا گیا، ٹیک آف جیسے ہی اس نے کیا اور جہاز کو سٹارٹ کرنے لگا تو سامنے سے اس نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے، وہ اپنے ہاتھ ہلا رہا ہے۔ وہ کیپٹن سمجھا کہ شاید اس کی کوشش ہے کہ مجھے روک لے، یہ مجھے روکنا چاہ رہا ہے، وہ ہاتھ ہلا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہے پریشان ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو لگ جائے، راستے میں آ رہا ہے، لیکن وہ شخص رکا نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے جو ہے اس کیپٹن نے اپنا جہاز، اپنا جیٹ جو ہے وہ آہستہ کیا، اور وہ اس کے قریب آیا تو اس نے کہا سر آپ جس جہاز میں ہیں، آپ جس جیٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جس جنگی جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پیراشوٹ نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ پیراشوٹ نہیں ہے۔ کیپٹن ہنسا، کیپٹن چارلی پلم اس کا نام تھا، وہ ہنسا۔ اس نے کہا 74 آپریشن میں نے حصہ لیا ہے، ایک میں بھی میں نے پیراشوٹ استعمال نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا؟ اس نے کہا سر مجھے نہیں پتا، لیکن آپ کو آج یہ پیراشوٹ لے کر جانا پڑے گا، آپ کو یہ آج پیراشوٹ۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا، ہٹ جا میرے راستے سے، پیچھے ہٹ۔ اس نے کہا نہیں۔ بڑی مشکل سے کیپٹن نے کیا کیا، اس نے نہ ہی مانا، بڑی اس نے ضد کی، اس نے اس کو پکڑا اور اپنے جہاز کے اندر، اب چونکہ وہ ماہر تھا، اڑان لی، اس نے ٹیک آف کیا، گیا بلندیوں پہ، دشمن کے علاقے میں پہنچ گیا، اس نے کئی جہاز مار گرائے، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو وہ لکھتا ہے، وہ خود کہتا ہے، یہ زندہ گواہ ابھی بھی امریکہ کے اندر موجود ہے، وہ اس ٹائم بھی وہ امریکہ کے اندر موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو اچانک کہیں سے کوئی میزائل داغا گیا، کہیں سے کوئی ایسا فائر داغا گیا، سیدھا میرے جہاز میں آ کر لگا اور میرا جہاز تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے میری خوش قسمتی یہ کہ میرے جہاز کے اندر کیا تھا؟
اس نے کہا میری خوش قسمتی یہ کہ میں اس پیراشوٹ کو کھولنے میں بھی کامیاب ہو گیا. اب وہ پیراشوٹ کے ذریعے بچ گیا. اور جب وہ بچ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں جن باغیوں سے بھاگ کر واپس آ رہا تھا انہی باغیوں کے علاقے میں میرا پیراشوٹ لینڈ کر دیا. میں وہاں پر اتر گیا. بڑی میں نے کوشش کی میں اپنے آپ کو بچاؤں, لیکن ان باغیوں نے, ان دشمنوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے قید میں ڈال دیا. اور 8x8 کا سیل بنا کر, 8x8 کا کمرہ کیا ہوتا ہے, میں کہنا بندہ چنگی طرح ٹور بھی نہیں سکتا, اس میں اس کو قید کر دیا. 6 سال اس نے وہاں پر قید میں گزارے. اب یہ بیس ہے, اس کو سمجھ لیجئے گا. آپ کی پوری بنیاد, تینوں کے تینوں میسج کی بنیاد, اور جو کچھ آپ سیکھیں گے, جو کچھ آپ نے سیکھ لیا ہے, اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ ایسی بات ہے. اس نے کہا 6 سال میں اپنی قید کے اندر رہا, اور کسی بھی طریقے سے 6 سال کے بعد خدا کی کرنی ہوئی کہ مجھے رہائی مل گئی. اب وہ کہتا ہے اس قید کے اندر مجھے 2 ہی باتیں تقویت دیتی تھی, اور ایک تو وہ بات تھی کہ وہ فرشتہ جس کو خدا نے بھیج دیا پیراشوٹ دے کر, کہتا ہے میں نے زندگی میں اس سے ملنا ہے, اسے تھینکس کرنا ہے, اس کی تھینکس گیونگ کرنی ہے, اسے گلے سے لگانا ہے, اسے حگ کرنا ہے. بچیاں والا حگ نہیں, ماما سمجھ گیا, حق کرنا ہے, میں نے اس سے ملنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے. اس نے کہا جب بھی مجھے کوئی مصیبت, پریشانی, پرابلمز تنگ کرتی تھی, وہ تنگ کرتے تھے, تو میرے اندر ایک ہی چیز ہوتی تھی, نہیں یار اس پیراشوٹ والے شخص کو میں نے اپنی زندگی کے اندر تھینکس کرنا ہے, شکر گزاری کرنی ہے. وہ کہتا ہے 6 سال کے بعد میں رہا ہو گیا, امریکہ میں آ گیا. میرے گھر والوں نے, میری فوج نے, سب نے میرا جنازہ بھی پڑھ دیا ہوا تھا 6 سال پہلے ہی. بچے بھی 6 سال پہلے یتیم ہو چکے تھے, سب کچھ ہو چکا تھا. لیکن جب 6 سال کے بعد آیا تو اس نے آ کر اپنی پوری کی پوری کہانی سنائی. میرے بھائیوں, میری بہنوں, اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ یا میں جو یہاں پر پہنچا ہوں, آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ میری بہنیں, آپ میری بیٹیاں, آپ میرے بھائی, بزرگ بھائی, بچے, اگر یہاں تک پہنچے ہیں, اس مقام تک پہنچے ہیں, تو آپ کے پاس کسی نہ کسی کا دیا ہوا پیراشوٹ ہے. ہاللیلویا. ارے میرے بھائیوں, میری بہنوں, شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کو پیراشوٹ دیے ہیں. شکریہ ادا کریں جو ہر روز آپ کو پیراشوٹ دیتے ہیں. ہاللیلویا. آپ بیٹیوں شکر کرو ماؤں کا, کتنے پیراشوٹ دے دیتی ہیں, کچن میں بیٹھ کے خود پسینے نکال لیتی ہیں, بچیوں کو پیراشوٹ دے دیتی ہیں. ہاللیلویا. ارے کیا کہتے ہو نوجوانوں, شکر کرو اپنے باپوں کا. ہاللیلویا. پسینے اپنے نکال دیتے ہیں لیکن تمہارے لیے پیراشوٹ مہیا کرتے ہیں. ہم سب کسی نہ کسی کے پیراشوٹ کے دیے ہوئے پر گزارا کر رہے ہیں. یہ میری شرٹ جو ہے نا, یہ بھی میری نہیں ہے, یہ بھی حال ہی میں جن کو پتا ہے ان کو پتا ہے, مجھے کسی نے دے دی ہے. ہاللیلویا. تو میں کیا بیان کروں اب اس سے بڑھ کر. ہاللیلویا. کئی پیراشوٹ ہیں میرے پاس یار, اور آپ کے پاس بھی ہزاروں پیراشوٹ ہیں, ہے نہیں ہے؟ آگے چلیں گے, اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں. خدا قادر مطلق خداوند یسوع مسیح کیسا عظیم ہے. میں سمجھتا ہوں مجھے جتنے بھی کسی نے پیراشوٹ دیے ہیں ان کو تھینکس گیونگ یہاں پر کھڑے ہو کر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے بھائیوں کا, بہنوں کا, بزرگوں کا, اپنے پاسٹر صاحبان کا, اپنی کلیسیا کا, تمام یہاں پر بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا اور ان کا بھی جو آئیں گے آگے, شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں تک مجھے پہنچانے میں ابھی دیکھیں میں یہاں پر پہنچا ہوں نا, تو آپ نہ ہوتے تو میں کیسے پہنچا. میں تھے آگے کندھا نو کلام سنا, اور یہ پیراشوٹ ہیں آپ. ہاللیلویا. خدا
سب سے عظیم مہان ہے. میں کہتا ہوں مہان لفظ کو بھی چھوڑے کہ اس سے اوپر ہے وہ بھی لگا دیں, اس کو بھی چھوڑ دیں اس سے بھی اوپر لگا دیں. ارے نبی بھائی ابراہیم کہتے ہیں لفظ ختم ہو جائیں گے, اس کی مہانتا ختم نہیں ہوگی. ہاللیلویا. میں آپ کو زبور 103 میں لکھا ہے, آئے میری جان خداوند کو اور اس کی کسی نعمت کو, اے میری جان خداوند کو مبارک ہے اور اس کے کسی پیراشوٹ کو فراموش نہ کر, اسے نہ بلا. ہاللیلویا. خدا کے 2 پیراشوٹ آپ کو بتاتا ہوں, پشتے بھی آپ کی لگ جائیں نا تو اس کا دین نہیں دے سکتے. میں کہہ رہا ہوں میری پشتے گزر جائیں, میرا ابا, کالب لوگ, ان کے بچے, ان کے بچے, ان کے بچے, ان کے بچے, انہی دیر یسوع ہی آ جانے, پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں. سب گزر جائیں گے لیکن اس کی شکر گزاری نہیں کر سکتے. ارشاد بھائی چہرہ نظر نہیں آتا یار, اتنے سامنے ہو گلے. اصل میں مجھے مزہ نہیں آتا, کوئی چھپا ہوا ہے نا پیچھے. آمین آمین. یہ ہے نا کہ بات سامنے ہوتی ہے, نظروں کے سامنے. سین لانگ گیا تو بھی پتہ لگنا ہے کاندھی ہے کی پترس کر گیا کیویں دا منہ چبا بیبا کرن ڈیا ہے, یہ پتہ لگنا ہے. تو ذرا سین سامنے ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ جو آکسیجن آپ لے رہے ہیں, لیتے ہیں نہیں لے رہے ہیں, یہ جو روشنی آپ لے رہے ہیں, آپ آکسیجن نہ لے تو کیا ہوگا, آپ کو آکسیجن نہ ملے تو کیا ہوگا, آپ کو یہ روشنی نہ ملے تو کیا ہوگا. گجرات کے اندر مزار ہے شاہ دولے شاہ, اس کی پتہ ہے نا وہ چویاں بڑی مشہور ہیں, وہ پتہ ہے نا ان کو کیا ہوتا ہے, بالکل شارٹ کرتے ہیں. وہاں پر جو پہنچتے ہیں نا بچے بچے, وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کجا ٹائپ لیتے ہیں, ایک برتن لیتے ہیں, اس کے سر پہ ڈال دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں, یہاں تک سارا باندھ دیتے ہیں. اس کے سر پہ روشنی نہیں پڑتی جی, روشنی سورج کی, اور اس کا سر کیا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے سورج کی روشنی تو بڑی ضروری ہے. ارے میرے بھائیوں میری بہنوں, خدا کے نبی بھائی ابراہیم کہتے ہیں SUN سن کی ضرورت ہے تو SON خدا کے بیٹے کی روشنی کی ضرورت ہے. اور جب وہ روشنی چمکتی ہے, جب تک تمہارے دلوں میں صبح کا ستارہ ہائے 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 اس کی روشنی نہ پھوٹے, یہ سورج SUN سن اتنی اہمیت رکھتا ہے یار ذہنوں کے لیے, وہ SON کتنی اہمیت رکھتا ہوگا. ہاللیلویا. خداوند یسوع مسیح کتنی اہمیت رکھتا ہوگا. یہ جو آپ روزانہ آپ آکسیجن لیتے ہیں نا خدا کی, میں صدیاں تک نہیں آئی ہیں سالوں سے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. 50 سال پہلے جب میں نے جنم لیا اس وقت سے میں آکسیجن کھائے جا رہا ہوں. اور سورج کی روشنی مجھے پتا ہے, کیونکہ اسی کرتے ہیں, مینوں بھی پتا ہی ہوئے گا کہ جدوں میں چھوٹا جہاں میری اما باہر دھوپ 'چ مینوں پاندی ہوندی سی, مالش ملش کرتی, کیونکہ اسی بھی کرتے رہے ہیں. تو سیم یہی روٹین چلتی ہے, بارش کا پانی گرتا ہے سمندر میں, گھوم گما, بچے ہوئے پیدائش, گھوم گما, یہی چلتا ہے نا. تو لازمی ہے مینوں بھی مالش کر دی ہوئے گی دھوپ 'چ. ہاللیلویا. تو اس قدر یہ ضروری ہیں چیزیں. اچھا بات کو ذہن میں بٹھا لینا, یہی بیس ہے آج ہماری تعلیم کا. تو سورج کی روشنی جس قدر ہم روزانہ استعمال, جو ایک انسان کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے, اور جتنی وہ آکسیجن ایک دن کے اندر استعمال کرتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے غالب, کتنی 8 لاکھ, کتنی روزانہ جو آپ آکسیجن لے رہے ہیں نا, اور یہ سورج کی میٹھی میٹھی کھٹی میٹھی تو نہیں سخت اور روشنی لے رہے ہیں, آپ کو پتہ کتنی کھا جاتے ہیں, 8 لاکھ روپے کی. تو مجھے بتائیں یہ سب سے بڑا پیراشوٹ گیور کون ہے؟ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح, جو ہر روز ہمیں لاکھوں روپے کی روشنی دے دیتا ہے, ہر روز
ہمیں لاکھوں روپے کی آکسیجن دے دیتا ہے. اور لوگ اس کی بھی شکر گزاری نہیں کرتے. لوگوں کی کیا شکر گزاری کریں. ہاللیلویا. اب میسج کو آگے لے کر چلتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم اپنے پیراشوٹ پہ نہیں ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے یہ جو میسج ابھی چلے ہیں 2، پہلے آپ کو کون سا پیراشوٹ دیا گیا ہے؟ ریپچر میں جانے والا. ہاللیلویا. دوسرا پیراشوٹ کون سا دیا گیا ہے؟ حوان کی مہر نہ لینے والا. ہاللیلویا. اب تیسرا پیراشوٹ ہے، لینا ہے. ہاللیلویا. زیادہ باتیں نہیں کروں گا. جب میں میسج کی طرف آیا تو بس پھر چلتے جانا میں نے. لیکن یہ چیزیں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پر آپ کھڑے ہو گئے تو سمجھ لیں پھر آپ مضبوط چٹان پر ہیں. ہمارا ہمیں ہے کیا ہے؟ خدا کے نبی بھائی برینم کہتے ہیں میرے سب کچھ میں میرا سب کچھ خداوند ہے. تو ہمارے سب کچھ میں سب کچھ کون ہونا چاہیے؟ ابھی اوپر میں گیا، کافی بہنوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، نہا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، یہ وہ. اچھا مجھے بڑی خوشی ہے. میں نے کہا خداوند یہ گھر کب میرا ہے؟ یہ کچن کب میرا ہے؟ یہ فریج میں رکھی ہوئی چیزیں کب میری ہیں؟ یہ تو تیرے ہی پیراشوٹ ہے، تیرے ہی لوگوں کے لیے ہے. ہاللیلویا. ابھی سنڈے کی دوپہر کو میں ہاسپٹل میں تھا، بلڈ ایشو تھا میرے ساتھ، بیبیاں والا نہیں، بہت خطرناک مجھے جو ہے وہ ہوا تھا. میں ہاسپٹل میں تھا، خون آنا شروع ہو گیا مجھے، اور انجیکشن لائے، دوائی لگائی، جو کچھ بھی تھا. مجھے نبی کی بات یاد آ گئی. بھائی برہنم کہتے ہیں میں نے کہا خداوند میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میری وائف تو نے لے لی، میری چھوٹی شارون تو نے لے لی، مجھے بھی لے جا. بھائی برہنم کہتے ہیں میں نے 2300 وولٹیج کی تار کو ہاتھ پکڑا، دستانہ، کہتا ہے میں نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا رہا کیا ہوا، ایک دھماکہ اور میں نیچے گر گیا. اور جب میں اٹھا تو میں رو رہا تھا لیکن میں ٹھیک ٹھاک تھا. تو نبی کہتا ہے خدا کے پاک روح نے کہا بیٹا جب تک تجھ سے کام لینا ہے تجھے مرنے بھی نہیں دوں گا. یہ 2300 وولٹیج کیا ہے؟ وہ تو 23,000 وولٹیج کے ساتھ لگ گیا. ہاللیلویا. پلوس تو اکثر تھر تھراتا رہتا تھا. اچھا میرے ہاتھوں پہ غور نہیں کرنا، میرے ہاتھ تھر تھرا رہے ہیں، لیکن اب غور کریں گے آپ کیونکہ میں نے بتا دیا، پہلے غور نہیں تھا. لیکن بس کچھ نہ کچھ ہے، اب میں بیان نہیں کر سکتا کیا ہے. تو پلوس رسول تھر تھرانے کی حالت میں، بخار کی حالت میں، آدھے سر درد کی حالت میں، وہ واری والا بہاری انہوں رہنگا تھا، پھر بھی چکتا رہتا تھا. اصل میں پلوس کہتا ہے کہ جو مجھے تقویت دیتا ہے نا اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ہاللیلویا. ورنہ میری کیا لیاقت ہے، میری کیا طاقت ہے. میں کہتا ہوں وہ تو کمال ہے، میں تو کہتا ہوں میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، خاک راکھ بھی نہیں ہوں، یہ تو صرف اس کا فضل ہے. نبی کہتا ہے داؤد اس نے مجھے بیڑ سالے سے اٹھا لیا، بیڑوں کو چراتا تھا، دھوپ میں مرتا تھا اور پتہ نہیں کہاں کہاں کانٹے دن بھر لگتے تھے، اس نے مجھے وہاں سے اٹھا کر بادشاہ بنا دیا. یہ ہم سب کی کہانی ہے، کوئی میری کہانی نہیں ہے. ارے ہم دنیا کے بیڑ سالے میں تھے. ہاللیلویا. دنیا کی گندگی کے اندر تھے، خدا نے اٹھا کر آپ کو آسمانی بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا. دو پیراشوٹ آپ خدا کے 8 لاکھ روپے روزانہ کھا جاتے ہیں خدا کے. وہ کدی شکر کیتا جے. ایک حساب لگایا گیا ہے 16 لاکھ
16 لاکھ یہ انسانوں نے حساب لگایا ہے، میں کہتا ہوں انگنت ہیں. 16 لاکھ اس کی ایسی نعمتیں ہیں جو وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے، اور 2 نعمتوں کی کوسٹ 8 لاکھ روپے روزانہ کی. اب مجھے بتائیں ہمیں کتنا خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس ایک جو پیراشوٹ ہے اس وقت کون سا ہے؟ اس زمانے سے ہم نے کون سے پیراشوٹ کے ساتھ یہاں سے نکلنا ہے؟ میسج کے ساتھ. ہاللیلویہ. اس زمانے کا پیراشوٹ جو ہمیں دیا گیا یہ میسج ہے، یہ خدا کا کلام ہے. ہاللیلویہ. تو پیراشوٹ نہیں بولنے، بیس بنا لیں ان کو. خدا کے خادم کہتے ہیں کسی جگہ پر، مجھے کسی شخص نے کہہ دیا، شاید عورت یا مرد، اس نے کہا بھائی برانم ایک منٹ، آپ کی کوٹ یا آپ کی ٹائی جو ہے نا آپ کے پینٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، آپ کے پینٹ کے ساتھ میچ نہیں کر رہی. نبی کہتا ہے ارے یہ دیکھو جو میں بیان کرتا ہوں وہ کلام کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا. مجھے پینٹ کی پرواہ نہیں ہے، کوٹ کی پرواہ نہیں ہے، وہ میچ کرے نہ کرے کی ہویا. میں ایسے ایسے خادموں کو جانتا ہوں، وہ ایک موزہ اور پایا ہوں ایک اور، میں نے خود دیکھا ہے. ایک دن میرے اپنے موزے پھٹے ہوئے، وہ میچ کی کیا بات ہے؟ اب میچنگ تے کر دیا نا پینا، کر دیا نے نا. اچھا میچنگ پہ میں نے یہاں پر تقریباً میرا خیال ہے 2 مہینے میسج دیا تھا میچنگ کے اوپر ہی. خدا کے رول کو اس نے توڑا پھوڑ چھڑیاں. خدا کے نبی کہتے ہیں ایک ایوب کے اوپر میں میسج دے رہا تھا. خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں ایوب کی کتاب میں سے میں میسج دے رہا تھا کہ خدا نے وہ جب راکھ اور خاک میں بیٹھ گیا تو اس نے توبہ کر لی. 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے 4 مہینے گزر گئے، اسی پر ہی میسج. 6 مہینے کے بعد ایک عورت کھڑی ہو گئی کلیسیا میں سے، میسج اسی آیت میں سے، کہندی یہ بھائی برانم اب تو یوں بیچارہ بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوگا، اس کو کھڑا کر دو. ارے نبی کہتا ہے جب تک روح القدس مجھے وہاں سے کلام دے رہا ہے میں سالوں بھی لگا دوں گا. ہاللیلویہ. جب روح القدس کلام دے گا تو پھر ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہاللیلویہ. کلام بڑا عظیم ہے. ہاللیلویہ. تو تربوز پسند ہے؟ پسند ہے؟ ہاں سس کے دسن ڈرا کی ہوا تربوز پسند ہے؟ حالے میں کل ہی کھان ڈیا ہاں، نال بھائی نسیم نو بھی کھوان ڈیا ہاں. اچھا انہوں نے واہ کھادا ہے، میرے کو تھوڑا دور سی میں رہ گیا. تربوز ایک شخص کھا رہا تھا، بڑا بہترین بڑا اچھا مزہ آ رہا تھا اس کو، کرتے کرتے اس کا تربوز ختم ہو گیا. اس کا تربوز ختم ہو گیا. وہ کہتا ہے کاش اور ہوتا، کاش. اسا کنے تربوز کھا دینے؟ 2 کھا لیں، تیسرے باری ہمارے پاس کاش نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. ہاللیلویہ. ہم اس تربوز کو کھائیں گے، کنٹینیو کھائیں گے. ہاللیلویہ. اس تربوز کو کھائیں گے اور کنٹینیوز کھائیں گے. یونا کو اس نے کہا لے بیٹا کھا لے، کھا جا، میٹھا میٹھا ہے، کھا جا کھا جا کھا جا. اچھا یونا بھی نہیں کیا خداوند کیویں کھاواں، یہ کھاواں، کھا لیا کھا لیا. اصل اس کو پتا تھا دینے والی ہستی کون ہے. اس کو کوئی بشپ تھوڑی دے رہا تھا، اس کو کوئی دوسرا شخص تھوڑی دے رہا تھا، ارے اس کو خدا پاک خدا دے رہا تھا. اس نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا. اج تک سانو بھی کھوان دیا ہے، کھاندے جاؤ. ہاللیلویہ. اب میرا ٹاپک یا میرا عنوان جو ہے وہ ہے دی کمنگس آف الائجہ، ایلیا کی آمدیں. کیا ان آمدوں کا تعلق ہماری زندگی سے ہے؟ کیا ان آمدوں کا تعلق یسوع کی آمد سے ہے؟ کیا ان آمد اس کی آمدوں میں کسی کا تعلق یسوع کی آمد سے تھا؟ یہ جاننے والی باتیں ہیں. ہاللیلویہ. تو آج ہم اس پر تھوڑی دیر کے لیے فوکس کریں گے. میں آپ کو پیچھے سے لے کر آؤں گا اور ہم زیادہ وقت جو ہے وہ ماڈرن ایلیا پر گزاریں گے. کس پر؟ ماڈرن یعنی جدید، جو اس زمانے کا ایلیا ہے.
हालेलुया। दूसरे एलियों को तो आपने सुना ही सुना है, लेकिन मैं उनको थोड़ा सा बयान करता आऊँगा, उनको बताते हुए आऊँगा। लेकिन हम ज़्यादा मॉडर्न एलिया पर, मॉडर्न एलाइजा जो है, इस ज़माने का जो एलाइजा है उस पर गौर करेंगे। हालेलुया। क्या इस ज़माने का एलाइजा होना चाहिए? एलिया होना चाहिए। एलिया का मतलब है यहोवा हमारा, खुदा हमारा यहोवा है, खुदा हमारा निजात देने वाला है। एलाइजा की मीनिंग जो है, मेरे साथ निकालें ज़रा, पहले एलिया के बारे में देखेंगे। पहला सलातीन 17 बाब। हवाले में ज़रूर पढ़ूंगा क्योंकि हवालों के बगैर मैं चलूंगा नहीं। अगर हवालों से हट गया तो फिर आपको एलिया की आमद समझ नहीं आएगी, आप एक ही एलिया को हर जगह पर घुमाते रहेंगे। हालेलुया। निकालें जल्दी से, जो हवाला निकाल लेता है निकाल ले ज़रा जी। पहला सलातीन 17 बाब। थोड़ा स्लो चलूंगा लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात जो है ना वो आपके जहन में आ जाए, आप इसको समझ जाए। निकाल लिया है जी? जी निकाल लें आप। अब यहां पर हम पहले एलिया के बारे में जानकारी करेंगे। गो आप में से बहुत सारे खादम जो हैं, बहन भाई जो खुदा के कलाम से मोहब्बत करते हैं, उनको पता है इस चीज़ का, लेकिन बहुत सारों के लिए ये बातें अभी तक हिडन थी, वेल्ड थी, पर्दे के पीछे थी। तो आज जो है ये वेल्ड जो है अनवेल्ड होगा। हालेलुया। पर्दा दर पर्दा हो जाएगा। हालेलुया। पहला सलातीन 17वां बाब। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, और एलिया तिशबी जो जलाद के परदेसियों में से था, अखीयब से कहा कि खुदावंद इसराइल के खुदा की हयात की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, इन बरसों में ना तो ओस पड़ेगी ना मी बरसेगा, जब तक मैं ना कहूं दस सैदा लॉर्ड, जब तक मैं ना कहूं। इसके मुंह में किसी ने डाला है, ऐसे नहीं कह रहा। हालेलुया। ये फरमा रहा है कि मैं, दूसरे लफ्जों में खुदावंद यूं फरमाता है, लेकिन ये वहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा है, खुद को इस्तेमाल कर रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन के ऊपर खुदा का मुंह अगर कोई है तो वो खुदा के नबी है। ये जिलाद के परदेसियों में था, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं इसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कहां से आया है, किसका बेटा है, कहां से सेमिनरी करके आया है, कहां से निकला है, इसकी क्या हिस्ट्री है, कहां से ये निकला है, इसका तल्लक इन लोगों से है। लेकिन बाइबल मुकद्दस यहां पर बता रही है कि ये जलाद के परदेसियों में से एक शख्स था जिसे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, एलिया का नाम, पहले एलिया का नाम क्या है? एलिया क्या है? अब ये ज़हन में रखना, पहले एलिया का नाम एलिया ही है और इसकी हमें खिदमत मिलती है। बादशाहों के खिलाफ इसने मनादी की। उस जमाने की सबसे खतरनाक औरत एजबल के खिलाफ इसने मनादी की। हालेलुया। हर बुरी चीज के खिलाफ इसने मनादी की और उस वक्त के बड़े से बड़े काहिनों के खिलाफ इसने क्या की? मनादी की। क्योंकि इसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था, लेकिन उनके पास उनकी रस्म रिवाज थी, उनके अकीदे थे, उनकी डॉक्ट्राइन थी, उनकी तालीम थी। हालेलुया। लेकिन इसके पास खुदावंद यूं फरमाता है था। इसने इन सब के खिलाफ मुनादी की। ये एलिया एक निडर शख्स था। क्या जी? ज़हन में रख लें, अगर आपने एलिया की खिदमत को पहचानना है तो इस पहले एलिया की खिदमत को क्या करें? ज़हन में रख ले। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं कि अगर पहले कलीसिया इस ज़माने का पैगंबर जो है वो पौलुस रसूल है, तो जो कुछ उसकी तालीम होगी वही हर पैगंबर की होगी।
हालेलुया। और जो इस एलिया के अंदर खसूसियात होगी वही उन एलियों के अंदर खसूसियात होगी। इसलिए इस बात को ज़हन में रख ले, पहचान ले इसको। ना डर, जंगलों से मोहब्बत करने वाला, जंगलों में रहने वाला, हालेलुया। और फैशन परस्त औरतों के खिलाफ खड़ा होने वाला, गलत तालीम के खिलाफ खड़ा होने वाला, ये कौन है जी? पहला एलिया। खिदमत इसकी बहुत है। सलातीन को पढ़ते जाएं आप, तवारीख में भी कई हवाले मिलेंगे, बहुत जगह पर आप इसकी पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा खिदमत है, इसने बहुत ज़्यादा खिदमत की और न डर, खुदा का नबी था। ये पहला एलिया है। ये कौन सा एलिया जी? आगे चलते हैं। बस मेरा ख्याल है इसके बारे में आप लोगों को ज़्यादा पता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। दूसरे एलिया की तरफ चलते हैं ज़रा, निकालें मेरे साथ दूसरा सलातीन, दूसरा बाब। जो लिख रहे हैं लिख सकते हैं। चूंकि मैं हवालों पे जाऊंगा इसलिए मैं हर हवाला पढ़ूंगा, मैं कोई हवाला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे इसमें से इस बात को लग लग करना है। बाइबल कहती है लतीफ़ को कसीब से जुदा कर दे, सेपरेट करना है इसको। इनकी खिदमत को जो है वो लग लग इनको दिखाना है। वो खिदमत एक ही होगी, रूह एक ही होगा, लेकिन इनके पीरियड ऑफ टाइम जो है ये अलग अलग हैं। इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। कभी कभी होता यह है कि हम एलिया जहाँ पर आ जाता है हम वही समझते हैं वो एलिया तिशबी है, वही तो है जिसने जो है अखीब से कहा था बारिश नहीं होगी, ये है वो है। तो इस चीज़ को ज़हन में रख दे, ये पहला एलिया है। दूसरे एलिया के बारे में चलते हैं जी, निकालें मेरे साथ दूसरा सलातीन 2 बाब 8 आयत से तलावत करेंगे। निकाल लिया जी? निकालें, जिनके पास बाइबल है निकालें, मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूंगा जी। हो गया जी, 8वीं आयत से तलावत करने लगा हूं, बल्कि ऊपर से चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं जी। 6 और एलिया ने उससे कहा, यानी एलिशा से, तू जरा यहीं ठहर जा, क्योंकि खुदावंद ने मुझको यरदन को भेजा है। हालेलुया। यरदन पार किए बगैर ना रैप्चर नहीं है। हालेलुया। और यरदन के पार रह जाओगे, हवान की मोहर लेनी पड़ेगी, यरदन पार करना है। ये यरदन आपके ये सब कुछ है। हालेलुया। तू जरा यहीं ठहर जा, मैं जरा यरदन पार जाना चाहता हूं। अच्छा, यहाँ उस्ताद और शागिर्द की बड़ी दिलचस्प कहानी है यार। कमाल कमाल। हालेलुया। तू जरा यहीं ठहर जा, मुझे यरदन को जाना है। उसने कहा, खुदावंद की हयात की कसम, अच्छा जो तुझसे बड़ा है ना, जिसकी रूह में तू चल रहा है, उसकी हयात की कसम और तेरी जान की भी सौगंध, छड़ना उन्हों भी नहीं था, छड़ना तेनू भी नहीं। कोई एक खादम किसी दे घर च टुर गया, दुआ करन दिया सी। अच्छा, जदों जाके बैठा दुआ दू करन लगा, उन्हें इधर मारी, इधर तस्वीर मारी, इधर यसू मसीह दी लगी सी। अच्छा, दूजी तरफ दूजी कान ते मारी, उधर बाले शाह दी लगी सी। खादम कहन लगा, भैन जी भाई जी ऐ ते समझ आंदा यसू मसीह ते ओ बाले शाह। उन्हें क्या, पादरी साहब बगाड़नी किसी नाल भी नहीं, ओ वारी वारी यसू दे सदके जावा बाले शाह दे। अच्छा, इसके पास शागिर्द उस्ताद भी एक नंबर और खुदा में तो शक ही नहीं है। इसने कहा, खुदा की याद की कसम और तेरी भी जान की सौगंध, तेरी भी हयात की कसम, ओ मैं कैसे यरदन के पार रह जाऊं, मैं यरदन को पार करूंगा, तेरे साथ जाऊंगा। हालेलुया। भाइयों, यरदन करना है पार। ये तो बुढ़ी दे पीछे लग के यरदन ते बैठे रहते हैं। काम ते कुछ समाज जी कुड़ी वेख ली, लो जी ओ यरदन ही नहीं पार होंदा उन्हां कोलों। सही कह रहा हूं, ये छोटे छोटे तो यरदन है। हालेलुया। अच्छा, होर मैं नहीं करदा, मैं हो सकता ये छोटी डिग्री है, कईयां दी वड्डी डिग्री है ये। मैं की दसा। उसने कहा, उस्ताद तेरी जान की सौगंध, खुदावंद की हयात की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो दोनों आगे चले। क्या बात है। हालेलुया। मुश्किल, मुसीबत, परेशानियां आपके साथ आएंगी, लेकिन आपने आगे चलना है। हालेलुया।
ٹھیک ہے جی، آگے چلے. اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی، یہ جو نبیوں کے بیٹے تھے نا، یہ بڑے 50 کی جگہ پر اس کو ملتے رہے، کہتے رہے، ان میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل کھڑے ہو گئے، سامنے کھڑے ہو گئے یا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے. ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اس سے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے. ہاللیلویا. اب یہاں پر بڑی باتیں ہیں، لیکن میں ان کو نہیں چھیڑوں گا. وہاں پر چلا گیا نا تو میں اپنے ٹاپک کو نہیں پورا کر سکوں گا. میں کہتا ہوں اس کی ایک بات پہ کوئی گل نہیں، یوگ لو 6 مہینے بانا ہے نا، بھائی رکھو کھاچ کون سا مسئلہ ہے. لیکن مجھے جو ٹاپک دیا میں چاہ رہا ہوں میں اس کو واضح کروں. اگر میں اس کو واضح نہیں نہ کرتا تو میں سمجھتا ہوں میرا اس سیمینار میں اس ٹاپک کو لینا جو ہے نا پھر میرے لیے اچھا نہیں ہے. مجھے واضح کرنا ہے اس کے. جی آگے چلے گئے، پار چلے گئے، اور وہ دونوں خوش زمین پر ہو کر چلے گئے. جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں. ہاللیلویا. ارے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے استاد، آپ کے خادم اس قدر، اب دیکھیں اس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا. ہاللیلویا. یہ تھے ایک دن چرچ آ جائے نا، 2 سال چرچ سے چلتا رہے، اور دوجا پادری آ کے کوئی 4 رنگ رلیاں بہا دے. ساڈے پادری نو کی پتہ ہے یہ پرانے ذہن دا ہے، وہ ماڈرن ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ دیکھو نا، وہ تو نہیں منع کرتا. جاؤ اس کے چرچ میں دیکھو، لپسٹک لگائی ہوتی ہے اور جینس بھی پائی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دیکھو تو صحیح ماڈرن ہے. ہمارا پادری جو ہے یہ بڑے پرانے خیال کا ہے. خدا کے نبی بھائی ابراہیم کہتے ہیں، مجھے پرواہ نہیں اگر لوگ مجھے کہیں میں پرانے خیال کا ہوں، میں پرانے خیال کا نہیں، بائبل پرانے خیال کی ہے اور مجھے بائبل کے ساتھ چلنا ہے. پیراشوٹ یاد ہے؟ یہ پیراشوٹ ہمیں ایسا پیراشوٹ مل رہا ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا، دونوں پار چلے گئے جی، دونوں پار چلے گئے. جی میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ ایلیا نے الیشا سے کہا. اچھا اب ذرا غور کیجئے گا. الیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ، ڈبل پورشن. کیا بات ہے، کتنا حصہ؟ ڈبل پورشن چاہیے مجھے، ڈبل پورشن چاہیے، وہ بھی تیری اسپرٹ کا. استاد دے چھکے چھڑا چھڑے. میں کہہ رہا ایک دفعہ ایلیا نو پسینہ آ گیا سے. آپ امیجن کریں بھائی، کین یو امیجن؟ کیا آپ تو صبر کر سکتے ہیں؟ ایلیا، استاد تو نے آسمان بند کیا، کھولا، جو کچھ بھی کیا مجھے نہیں پتا، مجھے اس کا ڈبل پورشن چاہیے. اور آپ کو پتا ہے بائبل مقدس فرماتی ہے الیشا مر گیا. الیشا کیا ہوا؟ مر گیا. الیشا مر گیا، قبر میں پڑا ہوا ہے، جسم بھی گل گیا. ایک وقت آیا بڑے عرصے کے بعد، ایک شخص مر گیا اور لوگوں نے قبر کھودی اور جا کر وہاں کیا دفنانے لگے تو انہوں نے دیکھے ہڈیاں چھڈی ہیں. کیا ہیں؟ ہڈیاں چھڈی ہیں. اب ہڈیوں کو انہوں نے تھوڑا سائڈ دیا، انہوں نے کہا چلو یار کی ہے یہ تو میں کنی دفعہ قبرستان چ گیا، میں آپ ہی ہڈیاں پرا پورا کر لا رہا. اتنے ڈبل ٹرپل پورشن قبرستانہ دے لگے ہوئے ہیں. ہاں جی، 3 4 منزلہ. ایک شخص یہاں پر تھا منادی کر رہا ہے، اب کیا بولیں ان کو. وہ کلام سنا رہا تھا، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، آجو سب چلیں. انہوں نے کیا، دیکھو بھائی بڈھیو پریشان نہ ہو، سب تو ہیٹلی منزل بڈھیاں دی ہوئے گی، خدا نے بنائی جے وہ دے اتے جوانہ دی، پھر اتے پتہ ہی نہیں ہے یار. نبی کہتا ہے وہاں پر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، کوئی بچہ نہیں ہوگا، سب جوان ہوں گے. پانی دے دے. سلولی ہے، یاد ہے نا؟ اچھا میچنگ کر رہے ہیں بھائی؟ یہ کلام جو میں سنا رہا ہوں اس کی میچنگ کرنی ہے کلام کے ساتھ. میری بھی میچنگ کرے ہو جے، تائی شاہی دی نہیں ویکھیو جے میں ٹھیک سنا رہا نہیں. چلے گئے، دفنا دیا اس کو، اور قبر جو ہے کھود لی گئی اور مردے کو اندر ڈالا. اچھا مردے نو اندر پا کے میرا خیال ہے، میں ایک تصور کر رہا ہوں، شاعر تو اتنے پہنچ جاندے نے نا، شاید ارشاد بھائی پہنچے ہی ہوئے
شاعر پہنچ جاندے نے تو صبر کرتے ہیں. اب مردے کو ڈال کے میرا خیال ہے باہر آئے ہیں, اور مٹی پان لگے ہوں گے, مردہ آپ ہی باہر, مردہ آپ ہی باہر. بعد میں پتا چلا وہ یار لشا نبی کی ہڈیاں ہیں اور جن میں ڈبل پوزیشن ہے. کیا تھا ان میں؟ ڈبل پوزیشن تھا. ایلیا کے چھکے چھڑا دیے تھے لشا نے. استاد مجھے تیرا ڈبل پوزیشن چاہیے, دونا مسا چاہیے. اس نے کہا لشا پاتے ہاتھوں کلیجے نو لے آئے, کیونکہ دل تے میرا بھی لڑیا ہے کہ میرے اختیار سے نہیں ہے. آپ یقین مانیں, آپ کہیں گے ہیں نبی بھی, جی ہاں, بھائی برانم کی آپ بکس پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. نبی بار بار کہتا تھا میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک آسمانی باپ نہ دکھا دے. اب ایلیا کو بھی یہاں پر ایلیا نے ایک ہی بات کہی, اگر مجھے پتا نہیں ہے لیکن سن, اگر تو مجھے جاتے ہوئے آسمان پر دیکھ لے. اب میں کہتا ہوں لشا کی آنکھیں پتھر کی ہو گئی ہوں گی. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پلک جھپکنا نہیں چاہتا تھا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, بائبل مقدس خدا کا نبی پالوس رسول کہتا ہے ایک پلک جھپکتے ہی ہم چینج ہو جائیں گے. لشا نے کہا ایسا نہ ہو, اور میں آنکھاں بند کر کے کھولا استاد ہی غائب ہو جائے, ایلیا ہی چلا جائے, تے ڈبل پوشن کی وہ نہ ہوئے, سنگل ملے. ہاللیلویا. جاگتے رہو. بائبل کہتی ہے ہوش میں آؤ. ہاللیلویا. ڈبل پوشن چاہیے. اچھا مینو دسو ریپچر چیویں اڑ جانا جے؟ خدا کے نبی بھائی ابراہیم کہتے ہیں اگر آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے, بیمار ہیں آپ, سکھ ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو اتنے سے ایمان کی ضرورت ہوگی. وہ اپنے پورے بدن کو لے کر اڑنے کے لیے, اقبال بھائی سن رہے ہیں, نسیم بھائی آئے نے, کالم بھائی آئے نے, اچھا میرا پیٹ کاٹ ہو گیا بھائی لیکن کوئی نہیں, میں بھی شامل ہو جانا. وہ اپنے اس اتنی بڑی باڈی کو, لاش کو لے کر اڑنے کے لیے کتنا ایمان چاہیے ہوگا. ہاللیلویا. ڈبل پوشن. ایلیا, بات کہاں رہ گئی ہے, کہاں تھے تھوڑا جی ہاں سوری. اچھا عمر کے ساتھ ساتھ نا تھوڑا ہو جاتا ہے, اخروٹ بروٹ کھاتا رہتا ہوں میں لیکن پتہ نہیں کیوں نہیں اثر ہوتا لیکن بس ذہن میں نکل تو ویری گڈ. یہ آپ کا میرے لیے پیراشوٹ ہے. تھینکس برادر ارشد, تھینک یو. اچھا آپ سب جو ہے نا میری لائف لائن ہے, لائف لائن سمجھ رہے نا, تو بھائی تھوڑا تھوڑا ریسورسز دیتے رہنا مجھے, بھول سکتا ہوں جی. آنکھیں اس کی پتھر کی, کیونکہ وہ ایک پلک بھی جھپکنا نہیں چاہتا تھا. ایک پلک کے اندر ہی, آنکھیں کھول کر بند کرنے کے اندر ہی ایلیا جا سکتا تھا, اس کا مسا جا سکتا تھا, اس کی خدمت ساری کی ساری جا سکتی تھی. میرے بھائیوں میری بہنوں, آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ دن خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ سال خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, کچھ مہینے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں, ہم آسمانوں پر چلے جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. بائبل کہتی ہے جان دینے تک ہمیں وفادار رہنا ہے, پھر آسمانوں پر جائیں گے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ آنکھ نہیں جھپکنی ورنہ سین مس ہو جائے گا. ارشاد بھائی داتے وہ نہیں ہوں نہیں ہوئے گا. ہاللیلویا. یہ سین ہی تو ہے, سین ہی تو بدل کے رکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں نا, بائبل کہتی ہے یسوع منظر پہ آیا, عورت گھر سے نکلی, بلڈ ایشو تھا, اوئے ہوئے ہوئے. اب جہاں پر وہ پہنچ گئی ہے, وہ اب اس نے اس سین کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیا. گرتی اٹھتی یہ وہ سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف اور صرف یسوع مسیح اور اس کی پوشاک تھی. سین غائب نہیں ہوا, اور ٹھیک وقت پر اسی سین نے اسے زندگی دے دی.
اس لیے بائبل مقدس کا ایک سین، ایک لفظ آپ کی زندگی بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اس کی آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی لیکن وہ جھپکے گا نہیں، کیونکہ اس سے پتا ہے میرے استاد نے، میں نے اگر مانگی مشکل چیز ہے تو سان کا منہ نے بھی نہیں دسیا۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، پادری صاحب میں کویر چاہنا چاہنی ہاں، اچھا میری تھی کویر چاہنا ہے، بال نہیں کٹانے، پادری صاحب بال نہیں کٹانے، اکھاں نہیں نا چمکنیاں، پھر میک اپ شیک اپ چل جائے گا؟ نو، یہ آنکھیں تو چپکنا ہے، سمجھ رہے نا میری بات کو؟ اس نے کہا استاد بات تو نے بھی بڑی ہی ہارڈ کہہ دی ہے، اگر میں نے تیرے چھکے چھڑائے تو چھڑا نے بھی دیے ہیں۔ پکی بات ہے، انہوں نے کہا چھڑائے تو چھکے میں نے بھی تیرے ہیں، مانگا تو میں نے بھی ڈبل پوشن ہے، پر چھکے چھڑا نے بھی دیے ہیں۔ تیری جان کی سوگن، خداوند کی یاد کی قسم، آنکھیں نہیں اب جھپکوں گا، پتھر کی ہو جائیں گی میری آنکھیں لیکن آنکھ نہیں جھپکوں گا۔ اور بائبل کیا کہتی ہے؟ آئے پڑھتے ہیں اور پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں تاکہ اس کو جلدی سے کریں۔ ہم زیادہ وقت جو ہے میں چوتھے ایلیا پر جو ہے اس کی خدمت پر گزارنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش تو میری یہی ہے، میں ان پر جو ہے وہ نکالیں۔ جی دوسرا بات نکال لیا ہے؟ جی کون سی ہے؟ جی ہاں جی، بائبل مقدس میں لکھا ہے، اس نے کہا تو نے مشکل سوال ہی کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے ہوئے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر تو نہیں تو ایسا نہ ہوگا، یعنی اگر تو نہیں دیکھے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، آگے۔ اور وہ آگے چلتے باتیں کرتے جا رہے تھے، اور دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں، ہاللیلویہ، یہ بگولے کی نبی کے ساتھ بڑی وابستگی ہے۔ بھائی برانم چھوٹے سے تھے جب خدا بگولے میں آ کر ان سے کلام کرتا تھا، ان کی بڑی ڈیٹیل ہے آگے، ہاللیلویہ۔ میچ کرتے جانا خدمت کو، میچ نہیں کریں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، میچ کرنا ہے اس کو، ہاللیلویہ۔ بی بی دی پتلون لینا جانا ستن نہ ملے، میچ نہ ہوئے، انہیں وقت پایا ہوتا ہے، کنوں دکاندار نو، بندے نو کدی وہ دکان تے کدی وہ، کیا کرنا ہے؟ میچ کرنا ہے، میچنگ کرنی ہے۔ یار 4-5 انجیلاں یہ وہ 10-12 حوالے پڑھو، میچ کرو، ہاللیلویہ۔ ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا، اور الیشا یہ دیکھ کر چلایا، آئے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ لیکن جاتے ہوئے کیا کیا؟ دیکھا نہیں، اس نے دیکھا آتشی رتھ آئے ہیں، ہاللیلویہ، آتشی گھوڑے آئے ہیں، ہاللیلویہ۔ خدا کے خادم کے پاس سے، بھائی برہنم کے پاس سے سیاہ فام خادم تھا، کلرڈ مین تھا، یعنی یہ افریقن یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، نیگرو، یہ وہ سب کچھ۔ تو وہ آیا، اس نے کہا بھائی برہنم مجھے آپ کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، مجھے بڑی سمجھ آتی ہیں، اس لیے میں اپنا سب کچھ یہیں ٹھیک کر لینا چاہتا ہوں، اس کنارے پہ جا کے نا یردن کے پار میں کوئی کام جو ہے نا غلط یہاں پر ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، وہاں پر میرے پاس موقع نہیں ہوگا، ہاللیلویہ۔ خدا کے نبی بھائی برہنم کہتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، اس سے پہلے کہ آپ یردن تک پہنچے سب کچھ اپنا یہیں پر ٹھیک کر لیں، ہاللیلویہ، ٹھیک کریں، اپنے آپ کو چیک کریں۔ جی سو اس نے اپنے کپڑے کو پکڑ لیا، پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا۔ اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گری تھی لے کر پانی پر مارا، کہا خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اب بڑے دھیان سے سنیں، یہیں پر دوسرے ایلیا کی خدمت شروع ہو گئی ہے۔ جب ان انبیاء زادوں نے، نبیوں کے بچوں نے، انبیاء زادوں نے، یہ یرو میں اس کے مقابل تھے، اسے دیکھا تو کہنے لگی کہ ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے کیا کیا؟ ایلیا کی روح کس پر ٹھہر گئی؟ کس پر ٹھہر گئی؟ اب یاد رکھیں، پہلے ایلیا کا نام، دوسرے ایلیا کا نام، ایلیا کیوں نہیں ہے یار؟ ایلیا ہونا چاہیے نا پھر۔ او بھائی برہنم کہاں ہے؟ ایلیا تو نہیں ہے اس کا نام، یہ دوسرا ایلیا، اس کا کب نام ایلیا ہے؟ اس کا نام بھی الیشا ہے، ہاللیلویہ۔
بات کو سمجھیے گا, پوائنٹ کو گیٹ کیجئے گا. ہاللیلویا. کس پر ٹھہر گئی؟ الیشا کی خدمت آپ کو پتا ہے, اس نے پھر دگنے چگنے کام کیے کیونکہ ڈبل پوزیشن تھا اس کے پاس. ہاللیلویا. اور اس نے بڑی خدمت کی. ٹھیک ہے جی, آئیں تیسرے ایلیے کی طرف چلتے ہیں. ان پر میں زیادہ زور نہیں دوں گا جی. آئیں تیسرے ایلیے کی طرف چلتے ہیں. نکالیں لوکا کی انجیل پہلا باب 17 آیت, نکال لیں جن کے پاس ہے. لوکا کی انجیل 17 باب, پہلا باب 17 آیت. نکال لیا جی, پہلا باب. جی اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے پہلا ایلیا کون ہے جی؟ ایلیا خود ہے, ایلیا تشبی, جو جلاد اپنا ان کے پردیسیوں میں سے تھا. ٹھیک ہے جی, جس کو خدا نے کہیں سے بھی اٹھا کھڑا کیا, اور پتہ نہیں جنگلوں سے اٹھا کھڑا کیا ہے, کون سے محلے سے اٹھا لیا ہے, وی ڈونٹ نو. ہمیں پتہ ہے کہ وہ بس جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا, اور خدا کا روح اس پر تھا, خدا کا اسپرٹ اس پر تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ایلیا, اس پر کس کا مسا ٹھہرا؟ کس کی روح ٹھہری؟ معجزات الیشا نے کیے ایلیا کی طرح. ٹھیک ہے جی. بیماروں کو شفا اس نے دی ایلیا کی طرح. ہاللیلویا. آسمانوں سے پانی برسایا ایلیا کی طرح. ہاللیلویا. اچھا میچ ہو رہا ہے, آئے تیسرے ایلیا کی طرف چلتے ہیں. نکالے ذرا جی, لوکا پہلا باب 17 آیت. حوالے ضرور پڑھوں گا میں, کوئی حوالہ نہیں چھوڑوں گا جی, اس لیے نکالے حوالہ. جی 17 آیت سے پڑھنے لگا ہوں میں, بلکہ ہاں تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں, بلکہ جی اوپر سے پڑھ جاتے ہیں. 11 آیت سے لکھا ہے, خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا اور اس کو دکھائی دیا, یعنی زکریا کاہن کو. اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور دہشت چھا گئی اس پر, مگر فرشتہ نے اس سے کہا, اے زکریا خوف نہ کر, کیونکہ تیری دعا سن لی گئی, اور تیرے لیے تیری بیوی کے الیشبا کے بیٹا ہوگا, تو اس کا نام یوحنا رکھنا, اور تجھے خوش و خرمی ہوگی, اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے, کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا, اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا, اور اپنی ماں کے باطن سے روح القدس سے کیا ہوگا؟ ہاللیلویا. اپنی ماں کے باطن سے کیا ہوگا؟ آپ کو پتا پاسٹر ارشد کے ہاں میں نے آپ کو ایک میسیج دیا تھا, میٹنگ, ملاقات. ہاللیلویا. ماں کے پیٹ کے اندر ہی یوحنا تھا, ماں کے پیٹ کے اندر ہی یسوع تھا, اور دونوں کی ملاقات ہو گئی, وہی روح القدس سے بھر گیا تھا. ہاللیلویا. چلیں آگے چلتے ہیں. جی بڑھ جائے گا. اور بہت سے اسرائیلیوں کو خداوند کی طرف, اب دھیان سے سنیے گا, کیونکہ جب ہم چوتھے ایلیا کی خدمت میں جائیں گے تو یہ چیز آپ کو وہاں پر ایک نظر آئے گی. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا. اب کن کو؟ بنی اسرائیل کو, یاد رکھیے گا. اور وہ ایلیا کی روح, کس کی؟ اب یہاں پر دھیان دیجیے گا, یہ تیسرے ایلیا کی کمنگس ہے, آمد ہے. کون سے ایلیا کی؟ تیسرے ایلیا کی. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے والدوں کے دل اولاد کی طرف, نافرمانوں کو راست بازوں کی دنائی پر چلنے کی طرف پھیرے, اور خداوند کے لیے ایک مستحد قوم تیار کرے. اب یہاں پر کون سا ایلیا آ رہا ہے؟ تیسرا ایلیا آ رہا ہے. تیسرا ایلیا آ رہا ہے. بائبل مقدس فرماتی ہے, زکریا گھبرا نہیں, تیری دعا سن لی گئی, تیرے ہاں تیری بیوی الیشبا کے ہاں تمہارے لیے بیٹا ہوگا, اور تو اس کا نام کیا رکھنا؟ اب یہاں پر ڈفرنس آپ کو نظر آئے گا. پہلے ایلیا کا نام, دوسرے ایلیا کا نام, لیکن ہے تو ایلیا ہی ہے نا, ایک ہی خدمت ہے. ارے ناموں پہ نہ جائیں, دھوکہ مت کھائیں, کوالٹی پہ جائیں. ہاللیلویا.
فلاں ڈیجیٹر لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، ناموں پہ مر جاتے ہیں لوگ. ارے کوالٹی پہ جائیں. ہاللیلویہ. یہ کون سا ایلیا جی؟ تیسرا ایلیا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ایلیا ہونا چاہیے نا، ایلیا کی روح میں آ رہا ہے. بڑا اعتراض ہے لوگوں کو، بھائی برانم کو ایلیا 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 کہاں ہے نام؟ یار یوحنا کو کب ایلیا کا نام دیا گیا ہے؟ اس کا نام یوحنا ہے، لیکن خدمت ایلیا کی ہے. اس کی روح میں چل رہا ہے، اس کے جیسے کام کر رہا ہے، اس کا اسپرٹ اس پر ٹھہرا ہوا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. جی تو یہ کیا ہو گیا؟ تیسرا ایلیا ہو گیا. تیسرا ایلیا ہو گیا. اس کا نام کیا ہے؟ مگر خدمت ایلیا کی ہے. اس ایلیا کے بارے میں بڑی پیشن گوئیاں بھی ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے نا. ملاکی 3 باب نکالیں، جلدی جلدی چلیں گے ہم تھوڑا. ملاکی 3 باب نکالیں. پہلی ایسے ہی پڑھوں گا میں، جلدی سے نکال لیں جن کے پاس بائبل مقدس ہے. ملاکی 3 باب. جی یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا، اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الفاج فرماتا ہے. سب کہیں آمین. اب یہ جو ملاکی 3 کی پیشن گوئی تھی، یہ اسی ایلیا کے بارے میں تھی، اسی پیغمبر کے بارے میں تھی. آپ اس کی تصدیق کرنا چاہیں تو تصدیق ہم یسوع مسیح کے وسیلہ کریں گے. چھوڑے دوسری تیسری چیزوں کو. ہاللیلویہ. ابھی میسج سن رہے تھے، خدا کی خادم بتا رہے تھے کہ کلام اگر خود اپنی تصدیق کرے تو پھر تو بات ہی کچھ اور ہے. ہاللیلویہ. اور خدا کے نبی بھائی برانم کا میسج ہے، خدا آپ اپنا ترجمان ہے، اس کو کسی کی ترجمانی کی ضرورت نہیں ہے. 812 سال اس نے پہلے کہا ایک کماری حاملہ. کس نے کہا؟ یسایہ نبی نے کہا. وہاں بہت سارے یہودی فقی فریسی عالم تھے، بہت بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے سنا، ان کی بیٹیاں بھی سن رہی تھی، وہ کنواریاں تھی، ہر ایک نے تیاری شروع کر دی. نبی کہتا ہے ہر ایک نے تیاری کر دی، میں کنواری ہوں، میں پاک ہوں، وہ بیٹا میرے پاس ہی ہوگا. ہاللیلویہ. لیکن نبی کہتا ہے اس جنریشن میں، خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں خدا نے یہ تھوڑی کہا تھا اگلے ہفتے ہوگا، اگلے مہینے ہوگا، 10 سال کے بعد ہوگا، 9 مہینے کے بعد. نو، ایک کماری حاملہ اور بیٹا کب؟ یہ تو کسی کو نہیں نہ پتا، یہ خدا کو پتا ہے. ہاللیلویہ. ساری لڑکیاں تیاری کر رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اب اس کی تشریح ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اس کی تشریح کرے گا؟ اس کی تشریح کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور پہلی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ خدا کی نبوت کی کسی بھی جو بات ہے وہ کسی کی ذاتی تفسیر پر مبنی نہیں ہے. جو بھی جتنی بھی نبوت کی باتیں ہیں ان کو کھولنے کے لیے کسی بشپ کی ضرورت نہیں ہے، LLD کی ضرورت نہیں ہے، PhD کی ضرورت نہیں ہے، نبی کی ضرورت ہے. کیونکہ نبی منہ کی بات کھولتے ہیں، نبی منہ خدا کا منہ ہوتے ہیں. آموس 3 باب اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے باقاعدہ. کیونکہ خداوند خدا اپنے جب تک وہ اپنے خدمت گزار نبیوں اور بندوں پر اپنا کوئی بھی بھید جو ہے وہ اشکارا نہ کرے تب تک وہ کچھ نہیں کرتا. تو 812 سال کے بعد بیت الحم کے اندر ناصرت کی کماری مریم حاملہ ہوئی. کسی کو اس کی تشریح کی ضرورت ہے؟ ارے خدا نے خود اس کی جو ہے وہ تشریح کر دی، تفسیر کر دی. وہ خود اس کا انٹرپریٹر ہے. ہاللیلویہ. اس نے خود اس کی ترجمانی کر دی. ہاللیلویہ. تو یہ اس نبی کے بارے میں تیسرے ایلیا کے بارے میں ہوئی. جی میرے ساتھ نکالے متی یوحنا کے بارے میں. جی متی کی انجیل 11واں باب. اب ہم دیکھیں گے کیا یہ ایلیا جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی کہ یہ ایلیا کی روح میں چلے گا اور اس جیسے ہی کام کرے گا، سب کچھ کرے گا، وہی خدمت ہوگی، تو کیا اس کا آگے بھی کوئی ریفرنس ملتا ہے ہمیں؟ ایک حوالہ ہم نے پڑھا جی ملاکی 3 باب کے اندر کہ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا. جی نکالیں اسی کے بارے میں یہ پیشن گوئی جب کی گئی. متی کی انجیل نکالیں 11واں باب. نکال لیا ہے جی؟ اس کی 10 آیت میں پڑھتا ہوں. متی 11واں باب 10 آیت. جی سنیے گا.
اب یہاں پر جو باتیں کر رہا ہے ذرا غور سے سنیں، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، میری طرف دیکھیں. 11 آیت، سوری 10 آیت، 11 باب 10 آیت، جی بلکہ 7ویں آیت سے پڑھتے ہیں. لکھا ہے جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا، تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ہوا سے ہلتے ہوئے سرکنڈے کو؟ تو پھر کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا موہین کپڑے پہنے ہوئے شخص کو؟ دیکھو موہین کپڑے پہنے ہوئے بادشاہوں کے گھروں میں ہوتے ہیں. تو پھر کیوں گئے تھے؟ کیا ایک نبی کو دیکھنے؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں بلکہ نبی سے بڑے کو. اب دیکھیں یسوع مسیح نے اس کی تصدیق کی کہ یہ وہی ہے. اگلی آیت، یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے. تو یہ ثابت ہو رہی ہے بات. اگلی ایک اور دیکھتے ہیں، آگے بھی نکالے جی یوحنا کے بارے میں. یسایہ 40 باب نکالیں، جلدی سے نکال لیں. یسایہ 40 باب، اگر کسی کو والا مل جاتا ہے جی. یسایہ 40 باب میں پڑھنے لگا ہوں جی. 3 آیت، پکارنے والے کی آواز، بیابان میں خداوند کی راہ درست کرو، صراح میں ہمارے خداوند خدا کے لیے شارع ہموار کرو. ہر ایک نشیب اونچا کیا جائے، ہر ایک پہاڑ ٹیلا پست کیا جائے، ہر ایک ٹیڑھی چیز سیدھی اور ہر ایک ناہموار جگہ ہموار کی جائے. ہاللیلویہ. اب یہ بھی اسی کے بارے میں تھا. اس کا ریفرنس آپ دیکھیں، یوحنا کی انجیل نکال لیں، پہلا باب نکال لیں، وہاں پر ہم اس کی جو ہے وہ اس کو تصدیق اس کی پڑھ لیتے ہیں. یوحنا کی انجیل پہلا باب نکال لیا ہے، 22 آیت، 22-24 آیت. کسی نے نکالا ہے تو پڑھ دیں جی. یوحنا کی انجیل پہلا باب 22. اس نے جواب دیا کہ نہیں. بس انہوں نے اس سے کہا تو پھر تو ہے کون تاکہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جواب دیں؟ تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا میں جیسا یسایہ نبی نے کہا ہے بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں کہ تم خداوند کی راہ کو سیدھا کرو. آمین جی. یہ بات سمجھ آ گئی. یہ اسی پیغمبر کے بارے میں، یہ تیسرے ایلیا کے بارے میں ہی نبوت ہو رہی تھی. ہاللیلویہ. اب کیا یہ واقعہ ہی ایلیا ہے؟ یقین آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ میچ کر رہے ہیں نہیں؟ کیا یہ واقعی ایلیا، اس پر ایلیا کا ہی روح ہے؟ یہ 3 حوالے ہم نے پڑھ دیے ہیں. پہلا حوالہ لوکا کے اندر پڑھا کہ وہ ایلیا کی روح کے مسا میں چلے گا، ایلیا کا اسپرٹ اس پر ہوگا، ایلیا کی خدمت کے اندر جو ہے وہ چلے گا، سیم وہی کام کرے گا. آئیں اس کے بارے میں ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، نکالے میرے ساتھ جی. متی 11 باب، متی 11 باب 14 آیت. پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. متی 11 باب 14 آیت. آمین. کیا ہوا؟ تھوڑا آگے بھی پڑھیں. جس کے کان ہو سنے وہ سن لے. بس اس زمانہ کے لوگوں کو میں اس سے تشبیہ دوں، ان لڑکوں کی مانند ہو جو بازاروں میں بیٹھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو پکار کر کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نے چھاتی نہ پیٹی. کیونکہ یوحنا نہ کھاتا آیا نہ پیتا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں بدلو ہے. ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، معشور دینے والوں اور گناہگاروں کا یار، مگر حکمت اپنے کاموں سے رات ثابت ہوئی. آمین جی. چھوڑے اس کو رہنے دیجیے. متی 11واں باب 14 آیت نکالی آپ نے. متی 11واں باب 14 آیت جی. اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے. آمین جی. اب ذرا تھوڑا سا اوپر سے میں اس کو پڑھتا ہوں، اب ذرا بڑے دھیان سے سنیے گا. لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع نے کہا، جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جو آسمان کی بادشاہی میں چھوٹا ہے وہ اس سے بڑا ہے. اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے دنوں سے اب تک آسمان کی بادشاہی پر زور ہوتا رہا ہے اور زور آور سے لے، کیونکہ سب نبیوں اور تریت نے یوحنا تک. جی آگے. اور چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی.
اب لوگ یسوع سے پوچھنے لگے، فقی فریسی اور شاگرد بھی کہنے لگے خداوند لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے، تو کیا ایلیا نہیں آئے گا، یہ وہ نہیں ہوگا؟ تو یسوع مسیح نے تیسرے ایلیا کے بارے میں کہا کہ ایلیا جو آنے والا تھا وہ کس کی بابت تھا؟ یہ یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ کون سا جی؟ یوحنا بپتسمہ دینے والا، یہ تھا تیسرا ایلیا۔ ہاللیلویہ۔ آئیں جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، چوتھے ایلیا کی طرف جائیں گے جی۔ میرے ساتھ نکالے ملاکی کی کتاب 4 باب، متی سے پہلی کتاب۔ نکال لیا جی؟ جی اب میں یہاں پر آپ کو بتانے لگا ہوں چوتھے ایلیا کے بارے میں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، شروع سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ دیکھو وہ دن آتا ہے جو بٹھی کی مانند سوزان ہوگا، تب سب مغرور اور بدکردار بھوسے کی مانند ہوں گے۔ وہ دن ان کو ایسا جلائے گا کہ شاخ و بن کچھ نہ چھوڑے گا۔ رب الفاظ فرماتا ہے، لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی، اور تم گوخانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے۔ تم شریروں کو پامال کرو گے، کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے۔ رب الفاظ فرماتا ہے جی اگلی آیت، تم میرے بندہ موسیٰ کی شریعت یعنی ان فرائض و حکام کو جو میں نے حور پر تمام بنی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو۔ اور اگلی آیت، اور دیکھو خداوند کے عظیم گریٹ اور ڈریڈفل آیا ہے۔ خداوند کے مہیب یا عظیم اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور اگلی آیت جو اس کا صحیح اگر آپ ترجمہ دیکھنا چاہیں تو دوسری بائبل آپ لے سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں لکھا ہے وہ اولاد کے دل جی وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف مائل کرے گا اور اولاد کا دل والدوں کی طرف مائل کرے گا۔ مبادہ میں آؤں اور زمین کو نیست و نابود یا ملا اون کر دوں۔ اب تھوڑا سا یہاں پر رکیں گے۔ اب یہاں پر چوتھے ایلیا کی بابت بات ہو رہی ہے۔ کس کے جی؟ چوتھے ایلیا کی بابت بات ہو رہی ہے۔ اب ایلیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایلیا جو تیسرے باب والا ہے وہی جو ہے وہ یوحنا ہے، وہی جو ہے یہ بھی جو چوتھے باب والا ہے یہ بھی یوحنا ہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یوحنا ہی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی آپ غور کیجئے گا، یہاں پر بہت بڑا آپ کو ڈفرنس ملے گا۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ وہ دن بٹھی کی مانند کیا ہوگا؟ تنور کی مانند ہوگا۔ اس دن سب کچھ جل جائے گا۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان سے مخاطب ہوتا ہوں کہ اگر یوحنا ہی وہ ایلیا تھا تو پھر اس کے میسج کے بعد زمین جلائی کیوں نہیں گئی؟ آپ غور کریں ذرا، زمین کو جلایا جانا چاہیے تھا، بائبل فرماتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر یہ خداوند کا عظیم اور ڈریڈفل ڈے ہولناک دن تھا جب یوحنا آیا، تو پھر اس کے بعد تو بائبل کہتی ہے زمین کو ملاؤن ہونا ہے، جلنا ہے، تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے۔ لیکن وہ برباد اور تباہ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کسی اور ایلیا کے بارے میں ہے۔ ہاللیلویہ۔ اچھا، فقی فریسی جو پوچھ رہے تھے نا، وہ اسی ایلیا کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، انہوں نے اس ایلیا کو نہ پہچانا جو ان کے زمانے کا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں کہ انہوں نے اس زمانے کے ایلیا کو نہ پہچانا، اس لیے انہوں نے یسوع کی آمد کو کھو دیا تھا۔ ایلیا کی آمد اور یسوع کی آمد بالکل ملی جلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، بائبل مقدس فرماتی ہے آدھی رات کو کیا ہوئی؟ دھوم مچی، دیکھو دلہا۔ اور یہ دلہا سے آگے بھیجا جاتا ہے، جاؤ جا کے تیار کرو، بتاؤ دلہا آنے والا ہے۔ اس نے آ کر بڑی منادی کی، لیکن لوگوں نے یسوع مسیح کو جو ہے وہ فقی فریسیوں نے، کیونکہ انہوں نے ایلیا کو نہ پہچانا، یوحنا کو نہ پہچانا، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ اس کو کر دیا۔ اب اس ایلیا کو جو ہے وہ جلنا چاہیے تھا زمین کو، لیکن زمین نہ جلی۔ اس کا مطلب ہے یہ کسی اور ایلیا کے بارے میں تھا۔ ہاللیلویہ۔ اب دیکھیں، اب چوتھے ایلیا کا نام
پہلے ایلیا کا کیا نام تھا؟ ایلیا. دوسرے ایلیا کا نام؟ تیسرے ایلیا کا نام؟ سیم تو نہیں ہے. اب چوتھے ایلیا کا نام جو اس زمین پر بھیجا گیا 1909 کے اندر، ہاللیلویا، اس ایلیا کا نام ولیم میرین برہنم تھا. ہاللیلویا. اب اس کی خدمت کو دیکھیں گے ہم، کیونکہ یہ دن جس میں ہم رہ رہے ہیں، اس دن میں خداوند کے عظیم اور ڈریڈفل ڈے، ہولناک دن کے آنے سے پیشتر ایلیا نبی کو آنا ہے اور اسے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ بحال کرنا ہے. ابھی یہ ریفرنس بھی ہم پڑھیں گے. ہاللیلویا. یوحنا کی خدمت کے بعد دنیا نہیں جلائی گئی، مگر چوتھے ایلیا کی خدمت کے بعد جلائی جانی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھ لے جی. نبی کہتا ہے جیسے وعدہ شدہ بیٹے کی آمد سے پہلے لوط کے دنوں میں ہوا تھا. اب ذرا سن لیجئے گا، ابراہیم وعدہ شدہ بیٹے کا منتظر تھا. ہاللیلویا. وعدہ شدہ بیٹا آیا نہیں تھا. ہاللیلویا. لیکن اس سے پیشتر ایک کام ہونا تھا. ہاللیلویا. سدوم اور عمورہ کو کیا کیا؟ جلا دیا گیا. ہاللیلویا. اور آپ کو پتا ہے ہمارا بھی وعدہ شدہ خدا کا بیٹا یسوع آنے والا ہے. ہاللیلویا. جی آگے چلیں. ویسے ہی یسوع مسیح کے آنے سے پہلے زمین کو جلایا جائے گا. ہاللیلویا. زمین نے، اب ذرا دیکھیں، زمین نے نوح کے زمانے میں پانی کا بپتسمہ لیا. خدا کے نبی بھائی ابراہیم اس بات کو بتاتے ہیں اپنی بک کے اندر. آسمانی دلہا ایسے ہی ہے میرے خیال میں، اور آسمانی دلہا اور زمینی دلہن کا مستقبل کا گھر، اور اس میں غالباً یہ چیزیں اس میں بتاتے ہیں کہ زمین کو بپتسمہ دیا گیا. اب کیا ہونا ہے؟ اس کا جلایا جانا ہے. آپ کا بپتسمہ ہونا ہے بھائی. ہاللیلویا. تو یہ تب ہونا ہے جب چوتھا ایلیا آ کر سب کچھ بحال کرے گا. ہاللیلویا. اب دیکھیں ذرا دوسرا پترس نکالے، جلدی سے نکالے، جس کو بھی والا نکلتا ہے نکالے. ٹائم تھوڑا ہے. میں گزارش کروں گا اگر پیچھے چائے تیار ہو گئی ہے تو انتظامیہ والے چائے دے دیں تاکہ ہم اس کو وقت پر کلوز کر دیں گے. جلدی سے نکال لیں. بس میں اب دوسرا پترس نکالیں جی. 3 باب 10 سے 12 آیت پڑھ دیں. جلدی سے نکال لیں جی. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. آمین. کیا ہوگا جی؟ خداوند کا دن کس طرح آئے گا؟ اس دن کیا ہوگا؟ اجرام فلک حرارت کی شدت سے. تو اس ایلیا، یہ جو چوتھا ایلیا ہے، اس سے پیشتر کہ یہ تباہ ہو، برباد ہو، اس کی آمد ہونی ہے اور اس نے سب کچھ کیا کرنا ہے. اور 1909 کے اندر 6 اپریل کی صبح 5 بجے اس ایلیا نے کینٹیکی میں، کوسار میں، پہاڑوں کے اوپر ایک جھونپڑی کے اوپر ہاللیلویا جنم لیا. ہاللیلویا. اب دیکھیں اس نے بحال کیا کرنا ہے. وہ ایلیا کیا بحال کر رہا تھا؟ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس ایلیا نے جو یوحنا کی تیسری خدمت تھی، اس کی 6 آیت کے اندر جب آپ جائیں گے ملاکی 4 باب کی 6 آیت کے اندر، وہاں پر آپ کو 2 خدمتیں نظر آئیں گے. ایک لکھا ہوا ہے کہ ایلیا آئے گا اور وہ والدوں کا دل اولاد کی طرف، والدوں کا دل اولاد کی طرف. اب یہ خدمت کس نے پوری کی؟ یہ یوحنا نے پوری کی. یوحنا بپتسمہ دینے والے نے پوری کی. حوالہ چاہیے، ریفرنس چاہیے، نکال سکتے ہیں آپ. لوکا کی انجیل 1 باب اور 17 آیت سے پڑھ لینا کہ وہ والدوں کے دل اولاد کی طرف کیا کر رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے دیکھو یہ خدا کا، یہ وہ برہ ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا ہے. ہاللیلویا. وہ ان سب کو حوالے آئے آگے بتا رہا ہے یسوع کے بارے میں کہ یہ وہ بیٹا ہے یا یہ وہ اولاد ہے جس کی طرف وہ ان کے دل جو ہے وہ مائل کر رہا تھا. اب یہاں پر ایک اور خدمت ہے، وہاں پر لکھا ہے یہ کیا کرے گا؟ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور پھر اولاد کے دل. اب یہاں پر 2 خدمتیں ہیں، ایک تیسرے ایلیا کی خدمت ہے اور ایک آپ پڑھ کے دیکھ لیں. یوحنا نے اولاد کے دل اولاد کے دل والدوں کی طرف مائل نہیں کیے. والدوں کے دل فقی فریسیوں کے، یہودیوں کے، بڑے بڑے ان جتنے بھی اس وقت کے عالم تھے اور جو سب بڑی اسٹیڈی رکھتے تھے، ان کے دل کس کی طرف مائل کر رہا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی طرف. ہاللیلویا. یہ خدمت وہاں پر پوری ہے. اب یہ چوتھے ایلیا کی خدمت تھی
کہ وہ اولاد کے دل والدوں کی طرف کرے گا مائل. ہاللیلویا. اور میرے بھائیوں میری بہنوں، اس سے پہلے کہ ہم یہ پڑھیں ایک حوالہ اور نکالیں. متی 17 باب نکالیں، جلدی سے نکال لیں جی. متی 17 باب، اس حوالے کو پڑھنا لازمی ہے جی. 17 باب نکالیں. نکال لیا ہے؟ 10 تا 13 آیت جی. شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ پھر فقیہ کیوں کہتے ہیں کہ ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے؟ اس نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا. آمین آمین جی. اب ذرا دھیان سے سنیے گا، اب یہاں پر بڑے دھیان سے سنیے گا. جب وہ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یسوع نے انہیں حکم دیا کہ جب تک ابن آدم مردوں میں سے نہ جیٹے جو کچھ تم نے دیکھا ہے کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا. شاگردوں نے اس سے پوچھا، اب بڑے دھیان سے سنیے گا. پھر فقیہ، یہ جو LLD PhD یہ بڑے بڑے عالم ہیں، فقیہ فریسی ہیں، یہ پوچھتے ہیں پھر ایلیا کا پہلے آنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہم نے وہاں دیکھا ہے وہ نہ بتائیں. اب وہ کیا تھا؟ خدا کے نبی بھائی برانم کہتے ہیں وہ آنے والی جھلک تھی کہ یسوع آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ہاللیلویا. صورت بدل گئی نا اس کی. وہ آسمانی جلال تھا، آسمانی نظارہ تھا، پیشگی پریویو تھا ان کے لیے. ہاللیلویا. شاگردوں نے اس سے پوچھا پھر فقیہ کیوں کہتے کہ ایلیا کا پہلے آنا. اب دھیان سے یسوع کا جواب سنیں. یسوع نے جواب میں کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ بحال. اب ذرا دھیان سے سنیے، کیا یہ یوحنا کی بات کر رہا ہے؟ اس کا تو اس نے کہا چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا یہی آ چکا ہے یہ، اور جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ چاہا وہ کر دیا، اور اسی طرح ابن آدم کے ساتھ بھی کریں گے. اب یہاں پر یسوع مسیح کون سے ایلیا کی بات کر رہا ہے؟ چوتھے ایلیا کی بابت. کون سے جی؟ چوتھے ایلیا کی بابت. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اگر آپ چوتھے ایلیا کو نہیں نہ جانتے، آپ میں کہتا ہوں LLD PhD DDD، اور DDD کو تو بھائی برانم نے ایسی ڈگری کہا ہے آپ سوچ ہی نہیں سکتے. کیا کہا ہے؟ کسی کو یاد ہے بتا دے، میں نہیں کہہ رہا. ہاں جی، ڈم ہوئے 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 ہاللیلویا، گونگے کتے ہیں یہ ڈیڈی والے. اس نے کہا، اب میں نہیں کہہ رہا، یہاں پر دیکھیں ذرا، بہت سارے لوگ فقیہ فریسی کہنے لگے ایلیا کا پہلے آنا ضرور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس نے کہا میں تم سے کہتا ہوں ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ کیا کرے گا؟ اب اگلی آیت بھی سن لیں. یہاں پر انہی آیتوں کے اندر بڑی کنفیوژن ہے، ان کو سمجھے. بائبل کی کوئی بھی نبوت کی بات کسی کے ذاتی اختیار پر، کسی کی ذاتی تفسیر پر مبنی نہیں ہے، موقوف نہیں ہے. لوگ اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں. اب یہاں پر یسوع مسیح کے ریفرنس، اب کوئی کہاں لکھا ہے، کوئی کہاں لکھا ہے. اب یہی تو بات ہے، اس کو جو ہے وہ مالا کے اندر پروئے گا کون؟ خدا کا روح القدس. ہاللیلویا. اس کو مالا کے اندر پروئے گا کون؟ نبی کے لب. ہاللیلویا. اس کو مالا کے اندر پروئے گا کون؟ روح القدس یافتہ. ہاللیلویا. جی لکھا ہے ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ کیا کرے گا؟ اب اگلی یاد بھی سن لیں. یہ ایلیا کون سا ہے؟ بحالی کا. یوحنا کی خدمت کو آپ دیکھیں گے تو اس کو بحالی کا ایلیا نہیں کہا گیا. اس بات کو پہلے ذہن میں رکھ لیں. یوحنا کو بحالی کا ایلیا، اس کا آگے بھی ہم ریفرنس دیکھتے ہیں. یسوع نے کہا ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ کیا کرے گا؟ کیا یسوع مسیح کی آمد کے ساتھ اس کا تعلق ہے پھر؟ جی بھائی، ریپچر میں آپ جا ہی نہیں سکتے ایلیا کی آمد کے بغیر. آپ کو ایلیا کا نہیں پتا، آپ کو ریپچر کا بھی نہیں پتا، کیونکہ ایلیا نے تو متعارف کرانا ہے. ہاللیلویا. ایلیا نے کیا کرانا ہے؟ اور آپ کو پتا ہے 1933 کے اندر غالباً جب خدا کے نبی بھائی برانم دریائے اہاہو پر، امریکہ کے اندر دریا کے اوپر بپتسمہ دے رہے تھے، سینکڑوں کی تعداد میں بپتسمے دے رہے تھے، اور 17% تھا. اور جب اس کو بپتسمہ دینے لگے تو آسمان اور اوپر سے آواز آئی، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا میری آمد کا پہلا پیشرو تھا، اسی طرح تو میری دوسری آمد کا پیشرو ہوگا. اور سینکڑوں لوگ
چیخیں مارنا شروع ہو گئے تھے، ڈر گئے تھے، کانپنا شروع ہو گئے تھے. لوگوں نے پوچھنا شروع کیا بھائی برانم یہ کیا ہے، یہ کون سی آواز ہے، کیسے آ گئی ہے، آسمان کھل گئے ہیں، آسمان پھٹ گئے ہیں. اس نے کہا گھبراؤ مت، یہ میری خدمت کی تصدیق ہے. ہاللیلویا. یہ چوتھے ایلیا کی خدمت کی تصدیق ہے کہ جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والا میری آمد کی پہلی آمد کا پیش روتا، اسی طرح تو فورنر ہوگا. ہاللیلویا. جی چلیں آگے چلیں، چائے دے دیں بھائی جلدی سے. تب ہاں جی آگے ہیں، اب سن لیں. ایلیا آئے گا، سب کچھ بحال کرے گا. بھی اگلا والا پڑھتے ہیں، لیکن اسی میں اگلی بات چھپی ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں ایلیا تو آ چکا. اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوز آپ کو نظر آتا ہے کہ شاید یسوع وہی بات کر رہا ہے، پہلے کہہ رہا ہے آئے گا، اب کہہ رہا ہے وہ نہیں آ چکے ہیں. نو نو، سنیے ذرا غور سے سنیے. ایلیا البتہ آئے گا اور سب کچھ. اب وہ کون سے ایلیا کی بات کر رہا تھا شگیرت سمجھ گئے، لیکن LLD PhD نہیں سمجھے. یہ میسج والے سمجھ گئے ہیں. ہاللیلویا. تنظیموں مشنوں والے نہیں سمجھے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی ایلیا بس. جی لکھا ہوا ہے. لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اس سے نہ پہچانا. بڑی اس کی آمد کے ایلیا کی آمد اور یسوع مسیح کی آمد جو ہے یہ بالکل جڑی ہوئی ہے. ہاللیلویا. نہ پہچانا بلکہ جو چاہا اس کے ساتھ کیا. اسی طرح ابن آدم کے ساتھ بھی وہ کیا کریں گے. تب شاگرد سمجھ گئے. ہیں جی کیا ہو گئے؟ سمجھ گئے. تب شاگرد کہ اس نے ان سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، لیکن اس کو نہیں سمجھے. اوپر والی آیت کو نہیں سمجھے، نیچے والی آیت کو سمجھ گئے. ہاللیلویا. تو یہ چوتھا ایلیا ہے جو آئے گا اور بحال کرے گا. جلدی سے حوالہ نکالیں میرے ساتھ. جی اعمال کی کتاب 3 باب 19-21 آیت 19-20-21 آیت جلدی سے نکال لیں. بڑا زبردست حوالہ ہے، بالکل اس کے آمد کے ساتھ ہے. یہ اعمال کی کتاب، جی اعمال کی کتاب نکال لیا ہے 3 باب. آمین. جی شکریہ، جی شکریہ. میں پڑھتا ہوں تاکہ پیچھے سمجھ آئے. تھینک یو. اب بڑے دھیان سے سنیے. بس توبہ کرو، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئے. اب سن لیں. اب بحالی کا تعلق جو ہے، جو آیت وہاں پر یسوع مسیح نے کہی کہ وہ ایلیا آئے گا اور سب کچھ کیا کرے گا. چوتھا ایلیا. ہاللیلویا. جس کی تصدیق دریائے اہاہو کے اوپر خدا کے فرشتہ خدا نے خود ظاہر ہو کر کی تھی. ہاللیلویا. اور وہ اس مسیح کو، کون؟ خدا تعالیٰ، خدا قادر. اور وہ اس مسیح کو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے. اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے یعنی یسوع کو بھیجے. ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے. کب تک؟ اس وقت تک رہے جب تک سب چیزیں بحال. ہاللیلویا. آپ کیا سمجھتے ہیں یسوع کی آمد ایسے ہی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی ڈگڈگی بجان نال. ارے ایلیا بحال نہیں کرے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹنڈورا پیٹتے رہو، تنظیموں پیٹتے رہو، ٹنڈورا پیٹتے رہو. ہاللیلویا. ایلیا بحال کرے گا. ہاللیلویا. اور کون سا ایلیا؟ چوتھا ایلیا. یہاں پر چوتھے ایلیا کی بابت بات کر رہے ہیں. چوتھا ایلیا کیا کرے گا؟ بحال کرے گا. ہاللیلویا. میرے بھائیوں میری بہنوں، اب دیکھیں یہ حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے. تیزی سے آگے چلتے ہیں. جی بھائی برہنم چوتھے ایلیا کی خدمت جو ہے وہ بھائی برہنم کی ہے. پہلے ایلیا کا نام، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا. یہ سارے ایلیا ڈیفرنٹ ہی ہیں یار. ارے خدمت ایک ہے، نام ڈیفرنٹ ہے. ہاللیلویا. خدا کا روح ایک ہے. ہاللیلویا. کیا ہوا؟ ہم 100 لوگ، سینکڑوں لوگ ہوں لیکن روح سے ایک ہے. نام ان کے فرق تھے، ڈیفرنٹ تھے، لیکن حضوری مسا ایلیا کے روح کا تھا. ہاللیلویا. جی اب بھائی برہنم کیا بحال کرے گا؟ جی یہ دیکھیں، یہ میں نے پڑھ دیا. آسمان سے آواز آئی، جس طرح یوحنا میری آمد کا پیش رو ہے ویسے ہی میری دوسری آمد کا پیش رو تو ہوگا. اب بھائی برہنم نے کیا کیا ہے؟
कौन सी बहाली की है? हालेलुया। अब सब कहते हैं कि हम जो पहली कलीसिया है, पहली कलीसिया कौन सी है? 120 लोगों की जमायत, रसूलों की जमायत जो थी, जितनी भी तंजीमों को पूछ लो वो सभी कहेंगे हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब ये नबी आया तंजीमों ने गड़बड़ कर दी हुई थी हालेलुया, क्योंकि दूसरी सदी तक शिगिर्दों के शिगिर्द रहे और तीसरी सदी के अंदर आके तालीम बेगाड़ हो गई और सब कुछ रद्दो बदल कर दिया। लेकिन जब इस चौथे एलिया ने आया तो इसने आकर खुदावन यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को बहाल किया हालेलुया। इसने जो गैर ज़बानों के अंदर कंफ्यूजन थी उसको बहाल किया हालेलुया। इसने आकर बताया कि औरत पास्टर नहीं हो सकती हालेलुया। इसने आकर बताया कि बहनों को, लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए। इसने आकर बताया कि पाकीज़गी कहां पर होनी चाहिए। इन सारी चीजों को बहाल किया हालेलुया। और औलाद के दिल, किनके? वालिदों के नहीं, क्योंकि वो यूहन्ना की खिदमत थी। औलाद के दिल, ये हम जो लोग हैं हालेलुया, ये जितने भी लोग हैं ये औलाद हैं वालिदों की तरफ, यानी रसूलों की तरफ हालेलुया, रसूली तालीम की तरफ हालेलुया, 120 की जमात की तरफ हालेलुया, पतरस पौलुस की तरफ हालेलुया, बहाल किया हालेलुया। वीडियो है, वीडियो। इस बंदे का एक ही नारा था, खुदा के नबी भाई ब्रैनम का एक ही नारा था, कम बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, असल कलाम की तरफ वापिस आओ, बाइबल की तरफ वापिस आओ, निकल आओ तंजीमों से। आए मेरी उम्मत के लोगों, इनमें से निकल कर अलग हो जाओ। ये जो दुल्हन यहां पर बैठी हुई है ना, ये निकली हुई है। खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं जिस तरह खुदा ने मिस्र के अंदर से ओ बड़े इलाकों से पूरी बनी इसराइल को एक जगह पर लग कर लिया था, जोशन के इलाके में हालेलुया। इसी तरह खुदा के नबी भाई ब्रैनम कहते हैं कि आज इस जमाने का पैगाम, इस जमाने का मैसेज, इस जमाने का एलिया जो है मिशनों से, तंजीमों से दुल्हन को निकाल के एक प्लेटफॉर्म पर ला रहा है हालेलुया। आए आगे चलते हैं, बस थोड़ा सा टाइम है। एलिया ने बाल के नबियों और ये सीरत के नबियों को चैलेंज किया 450 किसके नबी थे? ये बाल के, और ये सीरत के 400, 850 नबी एक के लिया एक तरफ हालेलुया, एक के लिया 850 नबी थे, बाकी 7100 पता नहीं वो दूसरे की ने। साथ साथ ये सीरत के नबी वो थे जो एजबल के दस्तरखान से खाते थे। वो एजबल ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, तेरे वर्गा क्यों नहीं ਅੱਜ भी बड़े ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो ऐसा कलाम सुनाती है, मैं कहना छोड़ो अब, मतलब उसके नबी थे वो। तो तकरीबन 850 नबी वहां पर थे। चैलेंज किया। तफसीर में अब मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन रेफरेंस आपको देता जाऊंगा। एलिया ने बाल के और ये सीरत के नबियों को चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा खुदावन सच्चा है तो फिर आ जाओ मैदान में हालेलुया। किसका खुदा सच्चा साबित हुआ? नबियों को कत्ल कर दिया फिर उसने हालेलुया। खुदा के खादम चौथे एलिया भाई ब्रैनम ने मैसेज द कॉन्टेस्ट मुकाबला के अंदर 15 मजहबों के लोगों को, 17 मजहबा के जो मज़ाहिब के लोग थे उनको क्या किया? चैलेंज किया हालेलुया। बम्बई के अंदर 17 मज़ाहिब के लोगों को चैलेंज किया। बड़े बड़े आलम बैठे हुए थे। खुदा के नबी ने कहा अगर खुदावंदी खुदा है, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो सामने आ जाओ, अगर मेरा खुदा सच्चा है तो मैं यहां पर खड़ा हुआ हालेलुया। इस वाकये से आप जानते हैं, शॉर्ट करते हैं, एक अंधा था, 20-30 साल से अंधा था, उसकी आंखें सूरज को तकते हुए चली गई थी, वो सूरज देवता की पूजा करता था। खुदा के नबी भाई ब्रैनम ने कहा अगर तुम्हारे खुदा के अंदर इतनी हिम्मत है तो आओ इसको आंखें दे, मैं भी तुम्हारे पीछे हो जाऊंगा। मजाल है 17 मज़ाहिब के लोगों में से कोई भी उठ खड़ा हो। और भाई ब्रैनम कहते हैं अब देखो मेरे खुदा का कमाल हालेलुया। अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसकी तरफ हो जाओ, कब तक दो ख्यालों के अंदर डामाडोल रहोगे? उसने कहा, उसने उसको बुलाया, डॉक्टरों ने चेक किया, डॉक्टर बुलाए, भाई ब्रैनम ने कहा इसको चेक कर लो इधर ही, ये वाकई अंधा है। डॉक्टरों ने तस्दीक कर दी। भाई ब्रैनम ने उससे कहा सुन,
इतने अरसे से तू सूरज देवता की पूजा कर रहा है, इतना अरसा हो गया, तेरी आंखें जा चुकी हैं, ये तेरा नाम है फला 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 फला। उसने कहा हाँ यही क्या है। और उस भाई ब्रैनम ने कहा सुनो, फिर चैलेंज देखे आप। उसने कहा सुनो, अगर कोई इस संडे को आंखें दे दे तो मैं उसकी तरफ हो जाऊंगा, मैं उसके खुदा को मान लूंगा। कोई नहीं उठा। भाई ब्रैनम ने कहा अगर मेरा खुदा आंखें दे दे तो उसको मानोगे? भाई ब्रैनम कहता है जब मैंने देखा तो हाथ ही हाथ, एक समुंदर था हाथों का। भाई ब्रैनम ने उससे कहा यीशु मसीह नासी के नाम से आए अंधे देखना, उसी लम्हे उसने देखना शुरू कर दिया। हालेलुया। चैलेंज किया नबी ने, मैच करना। एलिया ने चैलेंज किया, खुदा के नबी चौथे एलिया विलियम ब्रैनम ने चैलेंज किया। हालेलुया। आगे चले जी जी। एलिया ने कहा एजबल तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। क्या करेंगे? चाटेंगे। एलिया ने ये कहा और उसके बाद आसमानों पर चला गया। एलिया ने ये कहा और आसमानों पर। एलिया के दौर में एजबल को कुत्तों ने नहीं खाया जी, ना वो मरी है। एलिया ने कहा आसमानों पर चला गया, तेरा खून कुत्ते चाटेंगे। है वो वीडियो 1960 वाली? है तो लगा दे। Now, I predicted and said I saw a great woman stand up, beautiful looking, dressed in real highly royal like purple. And I got little princess down here. She was a great ruler in the United States, perhaps the Catholic Church. A woman, some woman. I don't know it'll be the Catholic Church. I don't know. I can't say. Only thing I seen the woman. That was all. But this is a woman's nation. This nation is number 13 in prophecy. She's got 13 stripes, 13 stars. She started with 13 colonies, 13, 13. Everything's 13. Appears in the 13th chapter of Revelation. She's 13 and she's a woman nation. के अंदर ये नबूवत की कि अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट क्या होगी? औरत होगी। ठीक इसी जनवरी के अंदर। हालेलुया। ये नबूवत पूरी हुई। मुझे बताएं एलिया ने जो कहा वो पूरा हुआ नहीं हुआ? चौथे एलिया ने जो कहा नहीं पूरा हुआ, बताएं। हालेलुया। एजबल तेरा खून कुत्ते छाटेंगे। और ठीक वो आसमानों पर चला गया, लेकिन एलीशा पीछे मौजूद था। हालेलुया। और लोगों ने अपनी आंखों से देखा एजबल हार संगार करके खिड़की के अंदर खड़ी हो रही थी हैं, और मरवाया भी किन्ना दे हाथों यार, ख्वाजा जरा। हालेलुया। गिर गई, मर गई वहां पर। और जब उन्होंने दफनान लिया है वो ताड़ी वो सिर सूरी लभ्या, बाकी कुछ लभे नहीं, कुत्ते सब खा गए। एजबल तेरा खून। मुझे बताएं एलिया की नबूवत पूरी हुई? ये फर्स्ट एलिया की बात कर रहा हूं। चौथे एलिया की मैचिंग उसके साथ मिल रही है। नबूवत पूरी हुई। आगे चले जी। एलीशा जो खलवत खाना में होता था वो सब कुछ क्या करता था? बता देता था। बादशाह जो उनके खिलाफ होता था, अपनी बादशाही अपने दरबार के अंदर, अपने घर के अंदर बैठकर कर रहा होता था कि जो एलीशा की बादशाही है या जो बादशाह उनका है, उन पर कैसे हमला करना है, कहां से हमला करना है। एलीशा उसके दिल की बातें क्या करता था? हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये शिकागो कैंपेन आप देख लेना, ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम की शिकागो कैंपेन, उसमें देख लेना आपको कि कितने लोग आते हैं जिनके दिल के अंदर बातें होती थी। खुदा के नबी चौथा एलिया बता देता था। हालेलुया। बातें पूरी हो रही हैं। पहले एलिया की चौथे के साथ मैचिंग, दूसरे एलिया की चौथे के साथ मैचिंग। हालेलुया। आगे चले जी। एलीशा ने नमान कोड़ी को जी, आगे चले जी। इसमें एक और भी बात है लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूं। एलीशा ने नमान कोड़ी को कहा कि तुझे क्या हो कोड़, ये चला देगा, तुझे क्या हो कोड़ लग जाए। किसने कहा? नबी ने कहा। लगा नहीं लगा, वो सिर्फ उसको ही नहीं उसकी नस्ल को भी लग गया था। जी ऐसा है। कहा किसने था? वो वक्त का क्या था? एलिया। हालेलुया। वक्त का क्या था? एक शख्स खुदा के नबी भाई ब्रैनम के पास आ गया, मॉकिंग करने लगा, फनिंग करने लगा उस पर। जी लगाएं जरा। Now you got to hear this.
Very few men in our century experienced this third dimension. And everyone that did lost their mind. I don't mean to scare you. Dowie in Chicago, Illinois shook the world. And when the third dimension came on him, he thought he was Elijah. And died in disgrace. William Branham, same thing. He experienced the third dimension where God used him in such ways. I have videos of it, and I sit and tremble watching that man being used. Details about people. I mean details. William Branham is his name. William Branham was preaching, my dear, when a halo appeared over his head, preaching in Louisiana. You can look him up on YouTube, it'll shake you up. जी यहाँ पर ये बेनी हिन बहुत बड़ा खादम है दुनिया के अंदर, वो खुदा के नबी विलियम ब्रैनम की बात बता रहा है कि उनके ऊपर वो थर्ड डिमेंशन के अंदर खुदा का एक खास मसा था। हालेलुया, सब कहें हालेलुया। और क्या बता रहे हैं कि वो डिटेल्स, यानी A to Z, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या घर का नंबर है, किधर हो, कितने अरसे से बीमारी है, ये वो सब कुछ बता देते थे। ये खादम यहाँ पर बता रहा है कि एक शख्स खुदा के नबी भाई ब्रैनम के पास आया और उससे कहने लगा कि ये मेरे कार्ड पर लिखा हुआ है, मुझे कैंसर है, मेरे लिए क्या करो, दुआ करो। नबी ने उसको पकड़ा, नबी ने उसको देखा और उसने कहा तुझे कैंसर नहीं, तू झूठ बोलता है। उसने कहा नहीं मुझे कैंसर है। मुझे क्या है? तू कौन सा नबी है, तुझे तो पता ही नहीं है, मुझे कैंसर है। लेकिन खुदा के नबी भाई ब्रैनम वहां पर क्या बात करते हैं सुने। मैं आपको अलीशा की और ये चौथे एलिया की खिदमत मैचिंग करके दिखा रहा हूं। हालेलुया। उसने कहा जियाजी तूने ये गलत काम किया है, क्या मेरा दिल तेरे साथ ना था? ओ तूने सोना चांदी कपड़े ले लिया, अब देख वही कोड़ जो नमान कोड़ी को था वो तुझे लग जाए। और उसे और उसकी नस्ल को कोड़ लग गया था। यहां पर वो शख्स आया, उसने कहा मुझे कैंसर है। नबी ने कहा तुझे कैंसर नहीं है, तू क्यों मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है, क्यों खुदा के रूल को उसको जमाने की कोशिश कर रहा है? उसने कहा नहीं मुझे कैंसर नहीं है। नबी ने कहा सुन, मुझे कैंसर है। नबी ने कहा सुन, तुझे कैंसर नहीं है, लेकिन चूंकि तूने कहा है मुझे कैंसर है, इसलिए तुझे कैंसर इसी घड़ी लग जाए। उसी घड़ी उसे कैंसर लग गया और वो मर गया था। Hallelujah. चलाएं जरा इसको। A man walked up to him one day who was lying to him. He said, I have cancer. This man would read people's minds. He would say, you are so and so, your name is this, your name is that, first last name, details about their life, scared the lights out of people, knew details about he said, I hear you saying this to your wife, and she said this to you. The power of God was so strong on him that a guy walked up to him and said, I have cancer, but he was lying. And Branham said, you're a liar. You don't have cancer. You came to mock me. But you will have cancer. You're going to be dead in 7 days. And the guy dropped dead. He said, you don't lie to the man of God. You're going to drop dead. That anointing is scary. But even William Branham thought he was Elijah. How many have heard of William Branham? How many never have heard of him? Look him up on YouTube. He's all over YouTube. क्या जो कुछ नबी ने कहा पूरा हुआ नहीं हुआ? हालेलुया। अलीशा ने कहा नमान तुझे कोड़ लग जाएगा, कैंसर लग गया। मैचिंग करें भाई, ये चौथे एलिया की खिदमत मैच हो रही है। एक दो बातें हो रही है, बस खत्म करते हैं। यूहन्ना ने मनादी की, ये कौन सा एलिया है? तीसरा एलिया ना, तो जो इसने कही वो चौथे को भी तो करनी चाहिए। फिर यूहन्ना ने कहा हेरोदिस तुझे अपने भाई की बीवी को रखना, हेरोदियास तुझे नाचना रवा नहीं है। खुदा के नबी भाई ब्रैनम ने दुनिया भर में गलत औरतों के खिलाफ मनादी की, और इससे स्ट्रॉन्ग मनादी ना किसी ने की है। शागिर्दों यीशु के अलावा उनको छोड़ दें, इस जमाने के अंदर ना कभी कोई करेगा। हालेलुया। क्योंकि ये बहाल ही एलिया ने करना है। हालेलुया। यूहन्ना ने फकीयों फरीसियों को डांटा, ऐ सांप के बच्चों, ओ सरपंच सीड किधर घूम रहे हो? आज भी बड़े सरपंच सीड हैं दुनिया के अंदर, घास में छुपे हुए सांप हैं। हालेलुया।
सरपंच सीड, ऐ शाम के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया आने वाले गजब से? भागो। हालेलुया। उनकी गलत तालीमात पर उन्हें क्या किया? डांटा। किसने? यूहन्ना ने। खुदा के नबी भाई ब्रैनम एक दफा अमेरिका के अंदर 350 खादम, टॉप क्लास के खादम अमेरिका के अंदर खड़े हो गए, भाई ब्रैनम को कहते हैं तेरी तालीम ठीक नहीं है, ना तेरी सरपंची ठीक है, ना खुदावंद यीशु नाम का बपतिस्मा ठीक है, ना ये मनादी औरतों की ये वो बहुत सारी बातें थी। खुदा के नबी ने कहा ठीक है। बड़ा मजमा था, बहुत ज्यादा लोग थे। खुदा के नबी खड़े हो गए और खुदा के नबी भाई ब्रैनम ने कहा ये मेरी बाइबल है, अपनी बाइबल लेकर यहां पर आ जाओ और साबित कर दो सरपंच सीड गलत है, यीशु नाम का बपतिस्मा गलत है, तो मैं अपना सब कुछ छोड़ दूंगा और तुम्हारे एक भी सामने नहीं आया था। हालेलुया। क्योंकि नबी की तालीम सब कुछ ठीक था। हालेलुया। मैचिंग हुई। चौथे एलिया के बारे में बहुत कुछ है, टाइम नहीं है। हालेलुया। बहुत कुछ है चौथे एलिया। अब एलिया की 5वीं कमिंग है। हालेलुया। 5वां एलिया भी है। हालेलुया। मैं उसका रेफरेंस दूंगा, हवाला पढ़ूंगा, क्लोज कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। उसको पूरा एक सेमिनार चाहिए, उसको भी 2 घंटे चाहिए, फिर वो 2 गवाहों के अंदर जो है वो क्लियर होगा। हालेलुया। लेकिन सिर्फ आपको बता दूंगा कि अभी 5वां एलिया। हालेलुया। लेकिन ये जो चौथा एलिया, ये बहाली का एलिया, इसने सब कुछ बहाल किया है, इसने गलत तलीमों को ललकारा है। जद नबी गरजदा है खुदादा, और गलत तलीमों को क्या करता है? वो ललकारता है, नकारता है उनको। हालेलुया जी। निकाले मेरे साथ, निकाले मुकाशवा 11वां बाब, आखिरी आयत पढ़ के खत्म, क्लोज। निकाल ले जी, 11वां बाब निकाल लिया। चौथी आयत से मैं पढ़ने लगा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। चौथे एलिया के मतलब बहुत कुछ है, अभी तो समझने का घास भी नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ चंद एक बातें आपको, और वो भी बिल्कुल आपको मैचिंग बताई है कि दूसरे एलिया ने किया, पहले एलिया ने क्या किया वो चौथे एलिया ने किया, जो दूसरे एलिया ने किया वो चौथे एलिया ने किया, जो तीसरे एलिया ने खिदमत की वो चौथे एलिया ने खिदमत की। हालेलुया। अब 5वें एलिया की बात करने लगो, सिर्फ इसका बताऊंगा और उसके बाद क्लोज कर दूंगा। इसको नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है। 11वां बाब चौथी है, लिखा ये वही जैतून के 2 दरख्त और 2 चिरागदान है जो जमीन के खुदावंद के सामने खड़े हैं, और अगर कोई इन्हें जर पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके दुश्मनों को खा जाती है, और अगर कोई उन्हें जर पहुंचाना चाहेगा तो वो ज़रूर इसी तरह मारा जाएगा। उनको इख्तियार है कि आसमानों को बंद कर दें ताकि उनकी नबूवत के ज़माना में पानी ना बरसे, और पानियों पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें, और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफतें। अब ये 5वें एलिया की आमद है। यहाँ पर 2 गवाह यहाँ पर आएंगे और वहाँ पर 5वां एलिया होगा। सिर्फ मैं आपको 5वें एलिया का बताने क्या लगा, अगर उन चारों की खिदमत मिलती जुलती है तो क्या इसकी खिदमत नहीं मिलेगी? मिलेगी। अब देखिए इसकी निशानी यहां पर बताई गई है, लिखा हुआ है उनको इख्तियार है कि आसमानों को क्या करें? बंद कर दें। क्या कर दें? आसमानों को किसने बंद किया? किसने? तो इसका मतलब है ये कौन होगा? हालेलुया। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, सब सर झुक जाए, सब आंखें बंद हो जाए। प्रेज़ गॉड।